Islam, my Heaven Rights family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Gulab, Rut, Bahar, Mosam. So let's get started. शायद वो ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह सकें। क्या? वो फटी फटी आंखों से डॉक्टर ज़रियाब को देखने लगी, जिनके चेहरे पर इसकी तरह हवाइयाँ उड़ रही थीं। हाँ बेटा, चांसेस बहुत कम हैं। उन्होंने एक बार फिर एक कड़वा सच बोला। इसकी फटी फटी आंखों में आंसू का समंदर आया। बी ब्रेव बेटा, भी इन्हें दुआओं की ज़रूरत है, तुम दुआ करो। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगे कि इन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि पीछे से इसने इनका हाथ पकड़ लिया। अंकल, मेरे बाबा। डोंट वरी, डॉक्टर कोशिश तो कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। अंकल, मेरे बाबा को बचा लें। बी ब्रेव, दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वो एक बार फिर इसका सर थपथपा कर आगे बढ़ गए। वो वहीं खड़ी इनकी पुष्ट देखती रही, यहाँ तक कि वो सामने वाले इमरजेंसी रूम में दाखिल हो गए, मगर इसकी नज़रें वहाँ से हट ना सकें। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज के खुशगवार दिन का आगाज़ इतना भयानक होगा। 4 घंटे कबल जब वो कॉलेज से वापस लौटी तो इसके वहमो गुमान में भी ना था कि दरवाजे पर नज़रें टिकाए बैठे इसके प्यारे बाबा जान, इसके दादा कितनी हसरत से इसका इंतज़ार कर रहे थे। शायद वो इसे आखिरी बार देखने के लिए ही इतने बेचैन थे। और जब वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने वारफ्तगी से इसे खुद से लगाया। क्या बात है बाबा जान, आज गुल के लिए इतने बेचैन क्यों? इसे मोहब्बत से देखते हुए इन्हें छिड़ा तो इनके शफीक चेहरे पर दूर तक तबस्सुम फैल गया। बाबा की जान, आज तुम्हारे बाबा का दिल ख्वामख्वाह घबरा रहा है। क्या हुआ? आज दवा तो टाइम पर ली थी ना? इसके चेहरे पर फिक्रमंदी की लहरें उभर आईं, जिस पर हाकान खान अफरीदी बहुत महजूज हुए। फिर सर इस बात नहीं लाया तो फिर? दिल पूछ के थोड़ा ही घबराता है। इसी वक्त बाहर से सुबह खान खास मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और इन दोनों को सलाम किया। बाबा जान उठकर खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हैं आप? इससे फिक्रमंदी से इन दोनों को देखा। अस्पताल। लेकिन आज तो ना जाएं, बाहर इतनी बर्फबारी है। कल भी नहीं गया था जानू। उन्होंने मोहब्बत से इसके फिक्रमंद चेहरे पर उंगली फेरी। इमरजेंसी है बाबा की जान, जाना पड़ेगा। ज़रियाब कब तक अस्पताल को अकेला संभालेगा? वो इसके फिक्रमंद चेहरे को आहिस्ता से छू कर बोले तो वो कुछ ना बोली। खामोशी से इनके कंधों पर इनकी गर्म शाल डाल दी और इनके हाथ में इनकी मखसूस स्टिक पकड़ा दी। सुबह खान, आप भी अपनी शॉल लें, सर्दी बहुत ज़्यादा है। सुबह खान जानता था कि हाकान खान अफरीदी के बाद वो इसकी तरफ मुतवज्जो होगी, इसलिए वो मुस्कुरा दिया। और फिर जब वो दोनों गाड़ी में बैठ गए तो इसने दूर तक इनकी गाड़ी को जाते देखा। वो नहीं जानती थी कि इस बर्फ़ जैसे सर्द मौसम में वो गए अपने कदमों से हैं, लेकिन वापस लौटने वाले इनके कदम होंगे भी या नहीं। इसने गाड़ी आंखों से ओझल होते ही गहरी सांस ली। अंदर जाते ही इसे शदीद भूख का एहसास हुआ तो वो कपड़े बदलने के बजाय किचन में चली गई। दिन के 3 बजे लंच कौन करता होगा? अपने लिए गरम गरम चावल निकालते इसने दिल ही दिल में सोचा और फिर खुद ही हंस दी कि मरी में कभी सूरज निकले तो दिन का पता चले। खाना खाने के बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाकर अपने कमरे में जाने लगी। जब बड़े कमरे में पड़ा इसका मोबाइल बज उठा और फिर जो क़यामत खेज़ खबर डॉक्टर ज़रियाब ने इसके कानों में अंडेली, वो सुनकर वो साकित हो गई। अकबी पहाड़ से बर्फ़ का तोदा गिरने से डॉक्टर हाकान खान अफरीदी और उनका ख़ास मुलाजिम सुबह खान अपनी गाड़ी समेत अंदर दब गए। इन्हें गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इन दोनों की हालत शदीद ख़राब हो गई। वो न जाने कैसे खुद को संभालती अस्पताल पहुंची और फिर इसकी रही सही उम्मीद डॉक्टर ज़रियाब खान की सच्चाई ने ख़त्म कर दी। रात बहुत हो गई है, चलें मैं आपको घर छोड़ आऊँ। वो चौंक कर ऊपर देखने लगी। डॉक्टर रिजवान गुल अपने लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ फंसाई से देख रहे थे। नहीं, बहते आंसू समेत इससे इनकार किया। फिर घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। आप किस तरह यहाँ बैठने से अफरीदी साहब अभी से ठीक नहीं हो जाएंगे। आप घर जाएं, सुबह यहाँ का चक्कर लगा लीजिएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। वो इनकी बात काट गई। वो वहीं खड़े कुछ देरी से देखते रहे, फिर पीछे मुड़ गए। गुल बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहादुर बच्ची हो, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ ही देर बाद डॉक्टर ज़रियाब इसके सर पर थे। डॉक्टर रिजवान को इन्होंने नहीं भेजा था। अंकल, मेरे बाबा। गुल, तुम चलो घर, रिजवान तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे नहीं जाना अंकल, मुझे बाबा के पास ले चलें, मैं इनके पास रहना चाहती हूँ। रोते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ज़रियाब ने डॉक्टर रिजवान को इशारा किया तो उन्होंने इसकी कलाई पकड़ी। छोड़े मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए, मगर डॉक्टर रिजवान ने अपना हाथ पीछे ना हटाया। वो फूट फूट कर रोने लगी। देख नहीं रही मौसम कैसा है? यहाँ अस्पताल में तो आग भी बर्फ़ बनी हुई है और आप यहाँ के कॉरिडोर में रात गुजारना चाहती हैं। गुजार लूँगी मैं डॉक्टर, प्लीज़ मुझे एक बार बाबा के पास ले चलें, मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। वो रोते हुए कह रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर में है बेटा, तुम कैसे अंदर जा सकती हो? डॉक्टर ज़रियाब ने एक बार फिर इसे समझाना चाहा। मुझे एक बार देखने तो दें।
ایک دم سے روتے ہوئے وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ڈاکٹر زریاب بھی خاموش ہو گئے۔ وہ کلائی چھڑوا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تو ڈاکٹر زریاب خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ صرف ایک بار دیکھ لو، لیکن یہاں رکنا نہیں۔ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ گھر چلی جانا۔ ان کی وائف کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ نہ جانے اس نے ان کی بات سنی یا نہیں۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اسے آپریشن تھیٹر لے گئے۔ اس نے اپنے جان سے زیادہ عزیز پیارے بابا جان کو ڈاکٹرز اور مشینوں کے درمیان دیکھا تو چاہتے ہوئے بھی اپنی چیخیں روک نہ سکی۔ ڈاکٹر زریاب اسے باہر لے آیا اور ڈاکٹر رضوان کی گاڑی میں بٹھایا۔ انکل آپ انہیں بچا لیں، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی ان کے بغیر۔ اللہ کا واسطہ ہے انکل، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، تم ہمت مت ہارو۔ وہ نیچے جھولتی اس کی شال کو اٹھا کر اس کی شانوں پر ڈالتے بولے۔ ڈاکٹر زریاب بے بسی سے اسے دیکھے گئے۔ ڈاکٹر رضوان کے لبوں پر بھی حیرت تھی۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ برف گرنے کا سلسلہ ابھی بھی وقفے سے جاری تھا۔ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ ڈاکٹر رضوان نے 2-3 بار اسے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر اس کے اتنے بڑے دکھ کو دیکھ کر اسے حوصلہ تک نہ دے سکے۔ اگر آپ کہیں تو ڈاکٹر عفان خان افریدی کو بتا دیں۔ نو، آپ ایسا کچھ نہیں کیجیے گا۔ گلوگیر لہجے میں بھی اس کی ترشی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر رضوان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اندر چلی آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی نظر سامنے لگی لارج تصویر پر پڑی، جس میں وہ اور عفان خان افریدی حقان خان افریدی کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ وہ اس تصویر کو دیکھتی ایک بار پھر رو پڑی۔ صبح جب وہ کالج کے لیے نکل رہی تھی تو بابا جان اسی تصویر کو دیکھ کر اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا تھا اور ان کے چہرے پر دکھ، درد، اذیت، کرب کے نشان دیکھ کر اس کے اندر بھی درد بھر گیا۔ بابا نے پلک جھپکتے اسے دیکھا۔ وہ نگاہیں چرا گئی۔ ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ ان کی بھیگی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ اس نے تب تو جواب نہ دیا، لیکن کالج جاتے ہوئے اس نے اپنے مچلتے دل کو بار بار بہلایا اور قابو کیا، لیکن اب اسے سامنے دیکھ کر اس کے اندر چھپے آنسو نکل آئے۔ عفان خان، تم کتنے برے ہو۔ اس نے ایک اور زہریلی نظر تصویر پر ڈالی اور بے بسی سے آنکھیں موند لیں، لیکن یہ زخم جسم کے نہیں تھے جو آنکھیں موند کے جھٹلا دیتی۔ یہ زخم تو روح پر لگے تھے، اور روح پر لگے زخم کبھی جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ اس نے اس پل اپنے اندر گہرے دکھ درد کی سوئیاں چبھتی محسوس کی۔ اسے اس پل اپنا آپ بہت نڈھال محسوس ہو رہا تھا اور وہ جیسے بہت کمزور ہو رہی تھی۔ جب خود کو بہت نڈھال محسوس کرو، جب دل کے ہاتھوں کمزوری محسوس ہو، تو تم مجھے آواز دے لینا، میں اسی پل تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کی سماعتوں کے گرد اسی بے وفا شخص کی گمبھیر آواز گونجی۔ وہ آنکھیں کھول کر ایک بار پھر تصویر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے گال بھیگتے محسوس ہوئے۔ تصویر میں وہ شخص مسکرا رہا تھا اور ادھر وہ رو رہی تھی۔ کیوں آئے تم ہماری زندگی میں؟ کیوں ہم دادا پوتی کو اپنا عادی کیا؟ کیوں ہم لوگوں کو دوراہے پر کھڑا کر دیا کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے؟ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہم لوگوں کے ساتھ؟ عفان خان افریدی، کچھ ہماری محبت کا لحاظ کر لیتے، کچھ ہمارے رشتوں کا خیال کر لیتے۔ روتے روتے اس نے بہت دنوں بعد اس شخص سے دل سے شکوہ کیا، ورنہ اس شخص سے شکوہ کرنا تو ایک طرف وہ اسے یاد تک نہ کرنا چاہتی تھی۔ کیسے رہ سکتی ہو تم اس کے بغیر؟ تمہاری پورنم آنکھیں مجھے بہت تڑپاتی ہیں گل، میری جان۔ صرف ایک بار اسے معاف کر دو۔ زندگی کو اس پر اور خود پر اتنا دشوار مت کرو، ورنہ جھولی میں پچھتاووں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کل رات جب بابا اس کے کمرے میں آئے تھے اور سائڈ ٹیبل پر الٹی پڑی اس کی فریمڈ فوٹو کو دکھ سے دیکھتے انہوں نے کہا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک اٹھی۔ حقان افریدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ بابا، مجھے اس کی دوری نہیں، آپ کا غم تڑپاتا ہے۔ اب وہ بھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آن بیٹھا۔ اس کے آنسو ایک دم رک گئے۔ اس نے بہت خوف سے بجتے فون کو دیکھا۔ فون کی بیل تواتر سے جاری تھی اور اسی تواتر سے اس کی دھڑکنیں دھڑک رہی تھیں۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے کسی بری خبر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، میرے بابا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ فون تک جاتے جاتے نہ جانے اس نے ڈرتے ڈرتے کتنی دعائیں مانگ لیں۔ ہیلو، بائیں ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے ہوئے اس نے بہت سہمی آواز میں ہیلو کہا۔ کیا ہوا صاحب، تم رو رہی ہو؟ دوسری طرف سے وہی ظالم آواز ابھری، جسے آئندہ زندگی میں کبھی نہ سننے کا وہ تہیہ کر چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے ریسیور کریڈل پر پٹکا۔ گھنٹی پھر سے بجنے لگی تو وہ وہاں سے ہٹ گئی، لیکن اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ دوسری طرف کوئی ڈاکٹر نہ تھا۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد اس نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا میں رو رہی ہوں؟ مصلی پر کھڑا ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس کا دل دھڑکا، پھر اس نے سر ضرور جھٹکا، لیکن دل سے آتی اس کی آواز کو جھٹک نہ سکی، اور اب وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے بابا کی صحت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بابا، بھوک لگی ہے۔ وہ کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ حقان خان افریدی نے گردن موڑ کر بہت پیار سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک کالج یونیفارم میں تھی۔ سفید کپڑوں میں اس کے چہرے کی رنگت سرخ نظر آ رہی تھی۔ سر کے بال باہر کی ہواؤں کی وجہ سے ابھی تک الجھے بکھرے تھے، لیکن اسے ان کی قطعی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو آتے ہی بھوک لگی تھی۔ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرنے کا کہاں سوچتی۔ لگتا ہے آج بہت تھک گئی ہو، انہوں نے محبت سے کہا تو وہ ہنستی پھر چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ تھکنا وکنا کیسا بابا، وہ تو آپ کو دیکھ کر یہ لاٹ کرنے آ جاتی ہوں، ورنہ ابھی اپنا کھانا خود تیار کر رہی ہوتی۔ اس نے لاٹ سے باہیں ان کے گلے میں ڈالیں۔
بالکل عثمان کی طرح ہیں تمہاری عادتیں، بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ صاحب کی باہیں ذرا ڈھیلی پڑ گئیں، وہ نگاہیں چرا گئے۔ رات چچو نے دوبارہ فون کیا تھا، اس نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ وہ اس کی باہیں ہٹاتے پیچھے ہٹ کر چمچ ہلانے لگے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ صرف ہاتھ ادھر چلا رہے ہیں، سماتے اسی کی طرف ہیں۔ چاچو بہت رو رہے تھے، بہت تڑپ رہے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے، مجھ سے التجائے کرنے لگے کہ میں ان سے آپ کی بات کروا دوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ حقان خان افریدی لاپرواہی سے سنک میں ہاتھ دھونے لگے۔ بابا، کوئی خون کو خود سے جدا کر سکتا ہے؟ اس نے آنسوں سے لبریز سوال کیا۔ چھوڑو اس موضوع کو، وہ پلٹے بغیر بولے۔ بابا، وہ آپ کا خون ہے۔ گل، جانے دو اس موضوع کو، چلو کھانا نکالو۔ وہ ٹھنڈے پانی سے چھپٹے چہرے پر مارنے لگے۔ بابا، انہوں نے فون رکھنے سے قبل آخری بات پتہ ہے کیا کی؟ چہرے پر پانی کا چھپاکا مارتے ہوئے ان کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ بابا، انہوں نے کہا، گل سونے سے پہلے میرے بابا کے ماتھے پر پیار لینا میری طرف سے۔ میں روز خیالوں میں سونے سے پہلے ان کے ماتھے پر پیار لیتا ہوں، آج تو میری طرف سے لینا، شاید مجھے سکون کی نیند بسر ہو جائے۔ گل، بکواس بند کرو، میری ایک بات کی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اچانک وہ دھاڑے، وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کچن سے آ گئے۔ وہ ان کی پشت دیکھنے لگی، جانتی تھی وہ اس سے آنسو چھپانا چاہتے ہیں، اسی لیے نکل گئے۔ کمرے میں آ کر انہوں نے آنسوؤں کو مزید نہیں روکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ چونکی تھی اور پھر دل میں ابھرتے درد کو وہیں دبا لیا۔ مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے صاحب، تم دن میں صرف 2 بار بھی میرے لیے دعا کرو تو میری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ بہت دور سے اس کی آواز آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ پاس پڑا فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ اس نے آنسو پہنچتے ریسیور اٹھایا۔ صاحب، سچ سچ بتاؤ، تم خیریت سے ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ تم بول کیوں نہیں رہی صاحب؟ بتاؤ، آر یو آل رائٹ؟ چھوٹتے ہی اس نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کی سسکی نکل گئی۔ صاحب میری جان، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بابا تو ٹھیک ہے نا؟ بولو صاحب۔ بہت بےتابی اور بے چینی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے اور نہ بابا کو، وہ چلا اٹھی۔ تو پھر تم کیوں رو رہی ہو صاحب؟ تمہیں میرے رونے سے کیا؟ تم اپنا کام کرو صاحب، جسٹ شٹ اپ۔ اب آئندہ فون مت کرنا، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ تمہاری فضول باتوں کا جواب دیتی پھروں۔ بہتر ہے اب فون نہ کرو۔ اس کی اگلی بات سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا، لیکن آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں کو روک نہ پائی اور پھر ریسیور کو ہونٹوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فون کی گھنٹی بجی تو پاس بیٹھے حقان افریدی نے صرف ایک نظر بجتے فون کو دیکھا اور پھر صبح کان کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا اور پھر ریسیور کان سے لگاتے ہی اس کے چہرے کی رنگت پل میں بدلی، جسے حقان خان افریدی نے بغور دیکھا۔ چاچو، اس نے لب ہلائے اور ان کے لبوں سے نکلے یہ الفاظ حقان افریدی کے اندر تک کو چیر گئے۔ وہ گل پر سے نظر ہٹانا چاہتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر پائے۔ بابا، وہ آہستہ چلتی ان کے پاس آئی۔ وہ اب بھی گل پر نظریں جمائے تھے، چونک کر دیکھنے لگے۔ چاچو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بابا، کچھ دیر بعد وہ پھر بولی مگر ان کا کاندھا ہلایا۔ چاچو آپ سے بند کر دو فون۔ بابا، صرف ایک بار، چاچو رو رہے ہیں۔ اس کی اپنی آواز روندی ہوئی تھی۔ صاحب نے ریسیور ان کے کان سے لگایا۔ ان کے اعصاب تن گئے اور ماتھے پر ناگواری کی لکیروں میں اضافہ ہوا۔ بابا میں عثمان، مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس آنے سے نہ روکیں پلیز بابا، میری بات کا جواب دیں، کہ میں واپس آ جاؤں، آپ کے پاس آ جاؤں بابا۔ بظاہر تو ان کے ماتھوں پر پھیلی شکلوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، لیکن ان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ صرف وہ جانتے تھے۔ بابا آپ بولیں تو صحیح، اپنی آواز کو مجھے سننے دیں، میں ترس گیا ہوں آپ کی آواز سننے کے لیے بابا، ایک بار بولیں تو صحیح، ایک بار میرا نام لیں بابا، میں بہت بے سکون ہوں، بے قرار ہوں بابا، آپ کا عثمان آپ کے لیے تڑپ رہا ہے، بابا بولے نا، آپ کا عثمان آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ ان کے تنے اعصاب اور تن گئے۔ بابا مجھے زندگی کا اعتبار نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بابا عثمان کو اس قدر تڑپائیں تو نہیں، کیوں جیتے جی مار رہے ہیں اسے، آپ کا عثمان زندہ ہوتے بھی زندہ نہیں ہے۔ آگے ان سے سننا محال ہو گیا۔ انہوں نے ریسیور پیچھے پھینکا اور پھر کامتے ہامتے لاٹھی تھامی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جو سانس روکے کھڑی تھی ایک دم آگے بڑھی، ابھی انہیں پکڑنا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر وہیں رکنے پر مجبور کیا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ صبح خان نے اٹھ کر اپنی شال اڑائی اور پھر ان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ صاحب نے بے بسی سے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور کو، جہاں سے عثمان خان افریدی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے آگے بڑھی اور پھر اتنی ہی آہستگی سے ریسیور اٹھا کر کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے رواں تھے۔ حقان خان افریدی بہت نامور آئی اسپیشلسٹ تھے۔ سلیمان خان افریدی ان کے بڑے بیٹے جبکہ عثمان خان افریدی ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ خود ڈاکٹر تھے تو اپنی خواہش کے مطابق سلیمان خان افریدی کو بھی ڈاکٹر بنایا اور یہی خواہش عثمان خان افریدی
اور یہی خواہش عثمان خان افریدی پر بھی پوری کرنا چاہتے تھے، لیکن عثمان کی ضدی طبیعت کے سامنے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ عثمان افریدی گھر میں چونکہ سب سے چھوٹے تھے اور اپنے والدین اور بڑے بھائی کے بے حد لاڈ پیار کو سمیٹ رہے تھے، اس بھیجا لاڈ پیار نے انہیں بیکار کر رکھ دیا۔ جس دنوں سلمان خان افریدی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، انہی دنوں حقان خان افریدی نے ان کی منگنی کرنے کا بھی سوچا، لیکن جب ان کی یہ سوچ عثمان خان افریدی تک پہنچی تو وہ گم سم ہو گئے۔ گھر والے یہی سمجھے کہ وہ راضی ہیں، سب یہی سمجھتے رہے کہ عثمان خان خوش ہیں۔ ادھر سلمان افریدی کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تو دوسری طرف عثمان کی خالہ زاد فائزہ خان کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کی خبر جب عثمان تک پہنچی تو وہ دنگ رہ گئے۔ آپ کو کس نے کہا کہ میری منگنی کریں؟ حقان افریدی سونے کی تیاریوں میں تھے جب وہ دھڑ دھڑ کرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حقان خان افریدی نے قدرے چونک کر انہیں دیکھا، پھر ہولے سے مسکرائے۔ بابا، مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ ان کی مسکراہٹ پر وہ ذرا نرم پڑے۔ کون شادی کر رہا ہے؟ ابھی شادی نہیں، بلکہ ابھی منگنی کرنی ہے۔ لہجہ اٹل اور کھردرا تھا۔ حقان خان کے ماتھے پر لکیریں پڑ گئیں۔ کوئی شادی نہیں، کوئی منگنی نہیں۔ پر منگنی تو ہو چکی، تو پھر توڑ دیں اسے۔ بکواس بند کرو، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کے ایک دم سے کہہ دینے پر حقان خان افریدی بھڑک اٹھے۔ ہاں جانتا ہوں، اور میں یہ مکمل اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، وہ ذرا نرم نہ پڑے۔ عثمان، بابا مجھے فائزہ سے شادی نہیں کرنی۔ ان کا لہجہ سخت اور اٹل تھا۔ حقان خان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ بکواس بند کرو، یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ سوچی تھی پہلے، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کب؟ انتہائی بدتمیزی اور ترشی سے انہوں نے کہا۔ عثمان، بدتمیزی مت کرو، فائزہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے اور اپنے خاندان کی ہے۔ ان کی ماں نے مداخلت کی۔ اگر اپنے ہی خاندان میں میری شادی کرنی تھی تو پھر کسی اور سے کیوں نہیں؟ مثلاً کس سے؟ ہادیہ افریدی سے۔ اس کے آرام سے کہنے پر حقان خان افریدی کے سر پر چھت تان گری، جبکہ ان کی بیوی کا ہاتھ سینے پر جا پڑا۔ ہادیہ خان افریدی حقان خان افریدی کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ نہ صرف ان کی بھتیجی تھی بلکہ سلمان افریدی کے منگیتر بھی تھی، جس کی شادی میں صرف 2 دن رہ گئے، اور پھر یہ دن کب آئے، کیسے آئے اور کس وقت آئے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی جانتا تھا تو صرف اتنا کہ شادی کا دن آیا ضرور، لیکن اس دن ہادیہ افریدی کا کمرہ خالی تھا۔ عثمان خان افریدی اور ہادیہ خان بھاگ گئے۔ اس دن سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ اس نے صبح خان کو کہہ کر پکوڑے اور سموسے تلوائے اور پھر ٹرے اٹھا کر باہر برآمدے میں آن بیٹھی، جہاں حقان افریدی پہلے ہی براجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں گرم گرم چائے کا بھرا ہوا کپ تھا جو کچھ دیر قبل وہ انہیں دے کر گئی تھی۔ اب وہ تھرموس بھر کر چائے کا لائی تھی، کیونکہ وہ دونوں دادا پوتی چائے کے رسیا تھے۔ گل، وہ کپ میں چائے نکالتی چونکی۔ تمہارے چاچو کی کتنی اولادیں ہیں؟ ان کے سوال پر وہ قدرے حیران ہوئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا۔ حقان خان افریدی اخبار چھوڑ کر اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ صرف اکلوتا بیٹا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ تمہیں معلوم ہے؟ نہ جانے کیوں وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور پکوڑوں کی پلیٹ ان کے سامنے کی، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پلیٹ کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ ان کی آنکھوں میں جھلکتا اشتیاق، بے چینی اس سے چھپی نہ رہ سکی، اس لیے وہ سیدھی ہو گئی۔ عفان خان افریدی، تمہارے خیال میں وہ کتنے برس کا ہے؟ ان کا اگلا سوال اٹھا تو اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ شاید 26-27 سال کا۔ 29 سالہ۔ 30 سال تو عثمان کو یہاں سے گئے ہوئے ہو گئے، تو وہ اگلے ہی سال باپ بن گیا تھا۔ آپ جانتے تھے؟ وہ قدرے چہکتی آواز میں بولی۔ بے خبر کون تھا؟ وہ بڑبڑائے، لیکن اسے آواز نہ آئی۔ کبھی تمہاری اس سے بات ہوئی؟ اسے ایک بار پھر حیرت کا دھچکا لگا، لیکن اگلے ہی پل اس کا جی چاہا اٹھ کر اپنے بابا جان کے سینے سے جا لگے، جنہوں نے 30 سال کے بعد اس ویران گھر میں عثمان خان یا اس کی فیملی کے حوالے سے کوئی بات تو کی۔ میں نے کہا ہے، تمہاری کبھی بات ہوئی اس سے؟ نہیں، ہر بار چاچو سے ہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ پیچھے کون بول رہا ہے۔ اس کی آواز بالکل عثمان جیسی ہے۔ انہوں نے ایک اور اطلاع اسے دی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ایک اور خوشگوار حیرت اس کے رگوں پے میں اتری۔ حقان خان افریدی ہولے سے مسکرائے۔ صاحب کو ان کی مسکراہٹ میں ایک اور حیرت اس کے رگوں پے میں اتری۔ حقان خان افریدی ہولے سے مسکرائے۔ صاحب کو ان کی مسکراہٹ میں زندگی نظر آئی۔ رات اس کا فون آیا تھا۔ کیا؟ اس نے بھی مجھے بابا کہا۔ انہوں نے بات بڑھائی۔ سچ؟ وہ چہکی۔ بالکل عثمان کی طرح بولتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک میں اس کی آواز نہ سن سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز میں عثمان بول رہا تھا۔ ایک بے چینی سی ان کی آنکھوں میں اتری۔ وہ تو خاموش رہی۔ آواز عفان کی تھی، لیکن لب و لہجہ اپنے باپ کا تھا۔ انداز دھیما تھا، لفظوں میں ٹھہراؤ، آواز میں خنک تھی، لیکن پھر بھی اس کی آواز میں عثمان کی جھلک تھی۔ میں نے یہی محسوس کر کے کچھ بھی
بولے اور کہے بغیر فون بند کیا۔ اب کی بار جیسے پچھتاوا ان کی آنکھوں میں اترا، وہ بے چین ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اداسی میں گھلی آواز سے وہ اندر تک تڑپ گئے۔ کیا؟ شاید عثمان کے حوالے سے کچھ۔ وہ مضطرب سے لاٹھی پر ہاتھ مارنے لگے۔ آپ کو اس سے بات کر لینی چاہیے تھی، وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی اس کی اس معاملے میں دلچسپی انہیں کبھی پسند نہیں آئی، اس لیے خاموشی سے ان کی اگلی بات کا انتظار کیا۔ کاش میں تب فون نہ رکھتا، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ اس نے سن تو لیا، لیکن اپنی سماعت پر شک ہوا کہ اس نے غلط سن لیا۔ وہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے حیرت سے خوشی کا غلبہ اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ جب کالج سے نکلی تو سرد ہوائیں رکی ہوئی تھیں، اور قابل حیرت بات یہ تھی کہ برف باری میں بھی وقفہ آیا تھا، لیکن یہ وقفہ اگلے چند ہی منٹ میں ختم ہوا۔ اس کے کالج سے نکلنے اور گاڑی میں بیٹھنے کی دیر تھی۔ برف کی نرم سفید پھوار ایک بار پھر آنے لگی۔ یہی تو زندگی ہے۔ صبح خان نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اپنا چہرہ باہر نکالا، جو اگلے ہی پل سفید پھوار سے تر ہو چکا تھا۔ صبح خان اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرائے۔ وہ بھی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہونے کے بجائے ہنسنے لگی۔ اگر میں اس طرح اپنا چہرہ بابا کے سامنے باہر نکالوں تو یقیناً مجھے ایک لاٹھی پڑ جائے، اس نے ہنستے ہوئے صبح خان سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ عثمان صاحب کو اکثر لاٹھی پڑ بھی جاتی تھی، ان کی بھی یہی عادتیں اور حرکتیں تھیں۔ صبح خان نے عثمان خان افریدی کا ذکر چھیڑا تو ایک بار پھر اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے حقان خان افریدی کا خوشگوار موڈ یاد آیا۔ اس کا جی چاہا وہ اڑ کر ان تک پہنچے اور ایک بار پھر ان کے سامنے ان کے بیٹے کا ذکر چھیڑے، اور پھر سے ان کی آنکھوں میں چھپی مسرت اور خوبصورت اور دلکش رنگ دیکھے۔ اگر چاچو کو پتہ چل جائے کہ بابا نے کل گھر میں ان کا اور ان کے بیٹے کا ذکر کیا تو وہ خوشی سے کھل جائیں۔ دوپٹے کو پلو سے اپنا چہرہ رگڑتے اس نے مزید سوچا، کتنا خوش ہوں گے وہ۔ مسکراتے ہوئے اس نے جیسے ان کی خوشی محسوس کی۔ میرے خیال میں مجھے آج انہیں فون کرنا چاہیے، انہیں یہ خوشخبری سنانی چاہیے۔ بچوں کی سی خوشی میں اس نے اپنی آنکھیں بھی صاف کیں۔ وہ اس ارادے پر عمل نہ کر پائی کہ روح فرسا خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو بابا کو ایک بے چینی کے عالم میں برآمدے میں ٹہلتا پایا۔ کیا بات ہے بابا، خیر تو ہے؟ ان کے چہرے پر اذیت اور تکلیف کے سجے نشان اس سے چھپے نہ رہ سکے، اس لیے وہ سرعت سے گاڑی سے اتری اور ان کے بازو سے جا لگی۔ انہوں نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا سینہ مسلا۔ بابا درد ہے؟ اس نے ان کا ہاتھ ہٹا کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا تو وہ بمشکل مسکرائے۔ کچھ بھی نہیں جانو۔ نہیں بابا، سچ سچ بتائیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ آنکھیں اس قدر سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائے اور اس کی پیشانی چومی۔ بابا پلیز۔ نتھنگ، آئی ایم ویل۔ نو بابا، آئی فیل یو آر نوٹ ویل۔ اس نے تیزی سے ان کی بات جھٹلائی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ بابا، وہ تڑپ گئی، نہ جانے کیوں۔ عثمان یاد آ رہا ہے۔ 30 سال بعد ان کے ہونٹوں سے وہ اعتراف نکل گیا جو اعتراف وہ کرتے ہوئے کبھی خوش نہ ہوتے، انہیں اپنا آپ کانٹوں پر محسوس ہوتا۔ آج 30 سال بعد، پورے 30 سال بعد ان کے ہونٹوں سے یہ اعتراف آیا جس میں بے بسی تھی، مجبوری تھی، شکست تھی، بے تابی اور بے چینی۔ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھام لیا تو ان کی ایک اور سسکی نکلی، جس کے بعد آنکھوں سے پانی رواں ہو گیا۔ گل، میرا عثمان مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ بہت ٹوٹ کر انہوں نے کہا تو وہ بھی رو پڑی اور اس کے کاندھے سے لگ گئی۔ آج واقعی وہ اپنی ضد کے آگے ہار گئے تھے، ڈھہ گئے تھے، نہ جانے کیسے اندر سے ٹوٹ گئے۔ اپنی پوتی کو اپنا ہمراز بنایا اور اپنی زندگی کا ایک کڑوا اور سچا اعتراف کیا۔ ان 30 سالوں میں ایک بل بھی چین سے نہیں سو سکا۔ گل، میں نے یہ 30 سال کانٹوں پر چل کے گزارے۔ گل میری جان، تمہارے بابا چین کی نیند کو ترستے رہے، اب تم مجھے یہ چین کہیں سے لا دو۔ شاید اندر سے ٹوٹ کر انہوں نے آخری بات کی۔ اس نے دونوں ہاتھ نیچے گرائے، کھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سر ہلانے پر حیرت زدہ رہ گئی۔ بابا سچ؟ انہوں نے ایک بار پھر سر اس بات میں ہلایا۔ کہہ دوں چاچو کو، بتا دوں سب؟ حیرت اور خوشی سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ انہوں نے آنسو بہاتے ایک بار پھر گردن ہلائی۔ وہ بھاگ کر فون تک پہنچی، ابھی فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھایا۔ ہیلو چاچو؟ وہ ہیلو کی آواز سے ہی جان گئی کہ دوسری طرف کون ہے۔ ایک دم سے اس کے منہ سے خوشی کی بھرپور آواز نکلی، لیکن دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہیلو چاچو، آپ لائن پر ہیں نا؟ اتنی زیادہ خوشی میں بھی اسے دوسری طرف کی خاموشی محسوس ہو گئی۔ دوسری طرف کچھ دیر بعد گہرا سانس لیا گیا۔ وہ ہنس دی۔ آپ کی خاموشی نے ڈرا دیا۔ وہ ایک بار پھر خوامخواہ ہنسی۔ چاچو، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ چہکتی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اڑ کر مقابل کے سامنے پہنچنا چاہتی تھی، اور اگر یہ خوشخبری سننے سے پہلے ہی بندہ مر جائے تو
रुंधी आवाज़, ग्लूगेर लहजा। वो ठिठकी, रिसीवर कान से हटाकर हैरत से देखा और फिर कान से लगाया। क्या मतलब है आपका? उस्मान खान अफरीदी, ही इज़ गॉन इन दिस वर्ड। खूबसूरत लहजा मगर अल्फाज। वॉट? वो अपने अजली सफ़र को सुधार गए। दूसरी तरफ पहली सिसकी निकली और फिर कोई रो पड़ा। इसके हाथ से रिसीवर गिरा। हकान खान अफरीदी, जो कितने बरसों बाद अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट और सच्ची खुशी ला पाए थे, इसे भी गिरता देखा और इसकी जानिब लपके। गुल मेरी जान। हकान खान अफरीदी ने खुद ही हाथ बढ़ाकर रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ कोई जनाजे का वक्त बता रहा था। खामोशी से चलती गाड़ी में एक बुलंद सिसकी गूंजी तो इसने तड़प कर हकान खान अफरीदी को देखा। वो सर झुकाए हुए थे और होठों को सख्ती से दांतों तले दबा रखा था, लेकिन आंखों से गिरते पानी को वो किसी भी तौर पर रोक ना पा रहे थे। साहब ने एक बार फिर अपना सर इनके सीने पर रख दिया। सुबह खान भी ड्राइविंग करता रो रहा था। इन्हें बुलंद आवाज़ में रोता देख इसने 2-3 बार इन्हें चुप करवाने की कोशिश की और फिर इनका अंदर को चीर देने वाला दुख दर्द महसूस करके लब भींच गया। बाबा, खुद पर कंट्रोल करें वरना कराची पहुंचने तक तबीयत बिगड़ जाएगी। रास्ते में कोई 200 बार साहब ने इनसे कहा, लेकिन हर बार ही इनके आंसू देख कर साथ खुद भी रो पड़ती। ये भी न याद रहता कि वो इस तरह हकान खान अफरीदी को मजीद रुला रही है। जब वो अफरीदी विला पहुंचे तो गाड़ी से कदम निकालते ही हकान खान अफरीदी को लगा जैसे इनकी टांगों ने इनका वजन सहारने से इनकार कर दिया। गाड़ी से निकलकर बाहर खड़े होने तक इन्हें अपनी जान किसी शिकंजे में फंसती महसूस हुई। गाड़ी के ऊपर से नजरें गुजरती हुई जब मेन गेट से मुंसलिक नेम प्लेट पर अफरीदी विला पर गई तो इन्हें लगा जैसे वो अभी और इसी वक्त यहीं गिर जाएंगे। वो वाकई गिर भी जाते जो अगर सुबह खान इन्हें भरकर सहारा ना देता। उस्मान, सिसकी नुमा हलक से चीख बरामद हुई। गेट से बाहर निकलते शख्स ने सूजी आंखों समेत बगौर इनकी जानिब देखा और फिर दौड़कर इन तक पहुंचा। हकान खान अफरीदी अभी तक नेम प्लेट पर नजरें जमाए थे। साहब ने इस शख्स को अपने करीब आता देखकर बेइख्तियार अपने चेहरे पर स्याह शॉल का पल्लू किया। बाबा, वो शख्स दूर से ही पुकारा। हकान खान अफरीदी ने चौंक कर इसे देखा और फिर देखते चले गए। वही होंठ, वही चेहरा, वही गाल, वही पेशानी, माथे के दाएं जानिब एक छोटा सा सुर्ख, वही तिल। वो शख्स इनके 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था और हकान खान अफरीदी को वो 200 कदम के फासले पर लगा। उन्होंने एक लम्हे में, सिर्फ एक घड़ी में फासला ख़त्म किया और इस शख्स को खींचकर सीने से लगाया। बाबा, पापा चले गए। ये सिसकी थी, हिचकी थी, अंदर से उभरता दर्द था या फिर खुद ब खुद निकलता बहन। साहब ने रोते हुए बहुत गौर से इस बुलंद कामत शख्स को देखा जो इस वक्त सफ़ेद मलगजे कपड़ों में मलबूस था। अफान, मेरा उस्मान मुझसे मिले बगैर ही, मुझे देखे बगैर ही कहाँ चला गया? अभी तो इसने मुझसे मिलना था, 30 साल के फासले को पाटना था, ख़त्म करना था, और वो अभी से चला गया। न मुझसे मिला न मुझे देखा। 30 सालों पे ज़िंदगी कुर्बान भी कर दी। ये क्या किया इसने? इतनी बड़ी ज़्यादती, इतना बड़ा जुल्म। हर बार वो ऐसा करता है, हर बार मेरे साथ ज़्यादती करता है। नहीं जानता कि इसके बाबा को इसके रवैये से किस कदर तकलीफ़ होती है, किस कदर अजियत होती है। बहुत ज़िद्दी है वो फूट फूट कर रो रहे थे। इनके साथ लगा अफान खान अफरीदी भी रो रहा था। साहब के अपने आंसू थम नहीं रहे थे। सुबह खान ने आगे बढ़कर इन दोनों को अलहदा किया और फिर जब हकान खान अफरीदी ने घर के अंदर कदम रखे तो इन्हें अपने पैरों तले जान जाती महसूस हुई। अफान इनका हाथ थाम कर डेड बॉडी तक लाया। सब लोगों ने चौंक कर इनकी जानिब देखा। अफान ने आहिस्तगी से इन पर से कपड़ा हटाया। वो 2 जानों वहां गिरे और फिर उस्मान खान अफरीदी की मैयत से लिपट कर दोहरे हो गए। तदफीन में अभी 1 घंटा बाकी था जब अफान खान अफरीदी ने इन्हें पकड़ कर वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया और फिर साहब को साथ लेकर इन दोनों को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइव करने लगा। हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हकान अफरीदी ने बाजू में चेहरा छुपा रखा था, इसलिए इसने कुछ ना पूछा। अलबत्ता वो इससे पूछना ज़रूर चाहती थी मगर कुछ पूछ ना सकी। दिल ही दिल में कहती, लबों पर ज़ुबान फेर कर रह गई। गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। इसका 2-3 बार दिल कांपा। इसने सीने पर हाथ रख लिया लेकिन गाड़ी की रफ्तार वैसी थी। प्लीज़ गाड़ी आहिस्ता चलाएं। ना चाहते हुए भी नज़रें झुका के धीमी आवाज़ में कहा। न जाने इसकी ये आवाज़ अफान अफरीदी तक पहुंची या नहीं। अलबत्ता 1 मिनट के लिए गाड़ी की रफ्तार कम हुई। अफान खान अफरीदी का मोबाइल बार बार बज रहा था और जिस तरह वो रिएक्ट कर रहा था वो इसके जहनी टेंशन और उजलत का पता दे रहा था। मैंने कहा, मैं सिर्फ 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। बिल्कुल सपाट लहजे में बोलते हुए इसने मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका और एक बार फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मोबाइल फिर से बज उठा लेकिन इसने उठाने के लिए हाथ ना बढ़ाया बल्कि स्पीड को और फुल कर दिया। मोबाइल बजता रहा और फिर बंद हो गया। इससे गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता नहीं की। एक हाथ से रोते हुए हकान खान अफरीदी के बाजों को थोड़ा सा दबाया और फिर से
توجہ سامنے مرکوز کر لی۔ موبائل پھر بجنے لگا۔ آئی سے جسٹ اے منٹ، تقریباً جھنجھلاتے ہوئے اس نے کہا، لیکن وہ جاگ گئی کہ اس کا لہجہ گلو گیر ہو گیا تھا۔ میں بس پہنچا، آپ جلدی کچھ کریں۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک سے بات ختم کر کے پھر دوسرا کوئی نمبر ملانے لگا، دوسرے کے بعد تیسرا، کبھی خود کر رہا تھا تو کبھی ادھر سے ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنی آنکھوں کا پانی صاف کر رہا تھا۔ صاحب نے اس پر سے توجہ ہٹا کر اپنا ہاتھ بابا جان کے کاندھے پر رکھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ صبر، اس نے آنکھوں سے التجا کی۔ حقان خان نے اپنا ہاتھ اس کے نرم ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر بھیگتی آنکھوں سے سر ہلانے لگے۔ صرف 1 منٹ، میں بہت قریب آ گیا ہوں۔ موبائل بند کیے بغیر اس نے اسے ایک بار پھر ڈیش بورڈ پر پھینکا اور پھر تیزی سے گاڑی پارک کرنے لگا۔ حقان خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اسے اترنے کا اشارہ کیا اور پھر اپنی طرف سے تیزی سے اتر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ انہیں یہاں کیوں لایا تھا۔ اس نے تیزی سے نیچے اترتے ہی اس کی طرف والا دروازہ کھولا۔ اس نے چہرے پر پھیلا پلو ایک بار پھر مضبوط کر لیا اور نیچے اتر گئی۔ بابا جان، جلدی، وہ بہت اجلت میں بولا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کرنے لگا۔ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا تھا مگر اس نے ادھر کوئی توجہ نہ دی اور بابا جان کو سہارا دے کر تیز تیز چلنے لگا۔ 1 ہی منٹ میں وہ کوریڈور میں تھے۔ کئی ڈاکٹرز نے متفکر چہروں کے ساتھ عفان کو دیکھا۔ عفان نے کئی اندیشوں سے تر چہرے کو نفی میں ہلایا اور پھر تیزی سے سامنے والے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے کے اندر جاتے ہی حقان خان افریدی کے اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ سامنے مشینوں اور آلات میں جکڑا وجود ان کی سانسیں کھینچ لے گیا۔ ہادیہ، ان کے لبوں نے ہولے سے جنبش کی۔ صاحب نے پہلے اس وجود کو دیکھا پھر حقان خان افریدی کو۔ اس وجود پر جھکے سارے ڈاکٹرز ایک دم پیچھے ہٹے۔ عفان خان افریدی نے حقان خان افریدی کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا۔ آخری سانسوں میں اٹکی جان اکھڑتے بکھرتے سانسوں کی زد میں آ گئی۔ ماما، ماما، ہوش کریں، دیکھیں آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ پٹیوں سے جکڑے گالوں پر عفان خان افریدی نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ ہادیہ خان افریدی کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ ابھرے تھے، لیکن اٹکتی سانسوں نے وہ حیرت زیادہ دیر تک رہنے نہ دی۔ ماما، ماما، بابا آئے ہیں، پلیز ماما ادھر دیکھیں، بابا آئے ہیں۔ وہ ان کا چہرہ تپکنے لگا جبکہ صاحب نے ایک حیرت کے عالم میں پہلے تو اس نیم مردہ وجود کو اور پھر بابا جان کو دیکھا جو یک ٹک ہادیہ خان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ماما، بابا آپ کے پاس خود چل کر آئے ہیں، آپ سے ڈیڈی سے ملنے آئے ہیں۔ دیکھیں ماما، یہ خود چل کر آئے ہیں، آپ ان سے ملیں۔ ان کا چہرہ سیدھا کرتے عفان نے حسرت سے حقان خان افریدی کو دیکھا جو ابھی تک سانسیں روکے کھڑے تھے۔ پلیز ڈاکٹر عفان، ان کی طبیعت نارمل نہیں، آپ سچویشن کو سمجھیں اور ابھی باہر تشریف لے جائیں۔ ہادیہ خان کی حالت نازک ہے اس لیے کوئی ڈاکٹر بول پڑا۔ عفان نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی ماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے انہیں حقان خان کی آمد کا بتانے لگا۔ ہادیہ گردن موڑ کر حقان خان کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی اکھڑتی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی جسے عفان نے ان کے سینے پر دباؤ ڈال کر ناکام بنایا۔ ماما، لیٹی رہیں، آپ ایسی کوشش۔ اس کی بات نظر انداز کرتے وہ ایک بار پھر اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے لگیں، لیکن جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پائیں تو بے بسی سے سر پٹکنے لگی۔ عفان نے ایک بار پھر اس آس امید سے حقان خان کی طرف دیکھا۔ حقان خان افریدی کے ہاتھ شدت ضبط سے لاٹھی پر جمے تھے، کانپ رہے تھے۔ صاحب کی نظریں بھی بابا جان پر ہی جمی تھیں۔ ہادیہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر ان کی آواز اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی۔ تایا، وہ ان کی طرف دیکھتی نہ جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن منہ سے الفاظ نکلنے کے بجائے اکھڑتی سانسوں کا شور ابھرا تھا۔ ان کی بے بسی محسوس کر کے حقان خان نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر ان کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کے قدم کے ساتھ ہی صاحب کی نظریں اٹھیں اور عفان خان کے چمکتی آنکھوں سے جا ٹکرائیں جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پلیز ڈاکٹر، ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ عفان نے تمام ڈاکٹرز کی طرف نگاہ کی۔ کچھ نے نفی میں سر ہلایا لیکن ڈاکٹر فاروق نے گردن اسبات میں ہلائی اور سب کو اشارہ کر کے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ہادیہ کی سانسوں میں وقفہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ عفان خود ڈاکٹر تھا، اپنی ماں کی حالت اور کیفیت سمجھ رہا تھا، اس لیے بابا جانے کی طرف سے اٹھتے دوسرے قدم کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ ہادیہ، ان کے لبوں سے ہادیہ کا نام ٹوٹا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھے اور ہادیہ کے اوپر جھک گئے۔ عفان خان آہستگی سے اٹھ کر صاحب کے پاس آیا۔ تایا، ابو، ٹوٹتی بکھرتی اکھڑتی سانسوں میں ہادیہ کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرپس لگے دونوں ہاتھ بہت تیزی سے ان کے سامنے کیے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا چل پڑا۔ حقان افریدی نے اتنی تیزی سے دونوں ہاتھ پکڑ کر سیدھے کیے مگر ایک ہاتھ سے ڈرپ کی سرنج نکل گئی جہاں سے خون کے قطرے بہہ نکلے۔ ہادیہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں اس قدر؟
تڑپا رہے ہو مجھے. میں تو تم دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن تم دونوں نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، کتنا ظلم کیا. تم دونوں ہمیشہ برا کرتے آئے ہو، اب بھی برا کیا. یہ عمر تو میرے جانے کی ہے، لیکن تم دونوں. بات ادھوری چھوڑ کر وہ ہادیہ کے سر کے ساتھ سر ٹکا کر رو پڑے. ہادیہ کی اکھڑتی سانسوں میں شور برپا ہوا اور ہادیہ کی چیخیں دبنے لگیں. ہادیہ، تم دونوں اس قدر جلد باز کیوں ہو؟ اس قدر جلد باز؟ معافی. ہادیہ نے ایک بار پھر ہاتھ باندھنے چاہے، جنہیں حقان افریدی نے سرحد سے پکڑا. نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کرتے، اپنے بابا سے ایسے نہیں کرتے. بھلا باپ اپنے بچوں سے تا عمر ناراض ہو سکتا ہے؟ ہادیہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہیں. ان کی آنکھوں سے پانی زور و شور سے جاری تھا. حقان خان نے جھک کر ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر ہونٹ رکھتے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سانسیں تھم گئیں. 30 سال تڑپایا ہے تم نے. یہ 30 سال ہم نے تمہارے بغیر کیسے گزارے، اس کرب کو ہم ہی جانتے ہیں. جس کھوکھلے پن سے ہم جیتے رہے، اس کھوکھلے پن کے درد سے ہم ہی واقف ہیں. ہادیہ، عثمان تو اب بھی مجھے دھوکہ دے گیا. اس نے اب بھی میرے ساتھ زیادتی کی. اس نے مجھ سے پہلے ہی. بابا! عفان کی شاید چیخ نکلی تھی. اس نے دوڑ کر 2 قدموں کے فاصلے کو پاٹا اور پھر اپنی ماں پر جھک گیا. صاحب بھی تیزی سے ہادیہ کے قریب آئی. حقان خان نے حیرت سے ہادیہ کی بند آنکھیں دیکھیں. عفان باہر کی طرف بھاگا. صاحب نے ہادیہ کی آنکھیں کھولنی چاہی، مگر دیر ہو چکی تھی. ان کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں. حقان خان کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی. بابا! 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 حقان خان کے کانوں میں عثمان کی آواز گونج رہی تھی. جب میں خاموش رہا تو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی اسے. 30 سال بعد آواز بھی نہ سن سکا. میں تو اس کی آواز سن سن کر پرسکون ہوتا رہا، اور وہ کس قدر تڑپ رہا ہوگا، سسک رہا ہوگا. کاش کاش. سسکیاں تھیں کہ رک نہیں رہی تھیں، آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے. اندر سے ابھرتی ملامت بھری آواز، ندامت میں ڈوبا لہجہ انہیں کسی پل چین نہ لینے دے رہا تھا. 30 سال پہلے جب انہیں پتہ چلا تھا کہ ہادیہ کمرے میں موجود نہیں اور عثمان گھر میں موجود نہیں، تب انہیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اب انہیں ان دونوں کے دنیا چھوڑ جانے پر ہوئی. تب انہوں نے حکم دیا کہ عثمان اور ہادیہ آج سے ہم سب کے لیے مر گئے. گھر میں کوئی ان کا نام تک نہ لے. گھر والے انہیں بھولنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن سب ہی ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات سے واقف تھے. جانتے تھے ان دونوں کو بھولنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. حقان خان کے چہرے پر سختی جمی تھی، لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹ رہے تھے. اماں جانی دن میں سب سے چوری چھپے آنکھیں صاف کرتی. سلمان خان افریدی، جنہوں نے فائزہ سے شادی کر لی تھی، پل پل بھائی کی کمی کو محسوس کر کے دل کے عارضے کا شکار ہو گئے. جس دن ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اسی دن انہیں جان لیوا ہارٹ اٹیک ہوا. اس دن تو بچ گئے، مگر کومے میں چلے گئے، اور پھر اسی کومے کی حالت میں وہ بھی چل بسے. عثمان کے بعد سلیمان بھی یہ گھر چھوڑ گئے تو حقان خان افریدی کی جیسے کمر ٹوٹ گئی. فائزہ کی وفات ہو گئی. ایک دن کی بچی ان کی گود میں پڑی روتی بلبلاتی رہی اور بے بسی سے نیلی چھتری والے کے کرم دیکھتے رہے. بابا! ان کے کندھے پہ صاحب نے ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑے اور پھر تیزی سے آنکھیں صاف کی. کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا. میں ذرا صبح خان کو کہہ دوں کہ وہ عفان کو کھانے کا کہہ دے. ان کی آنسوؤں سے بھری نظروں کو وہ نظر انداز کرتی وہیں سے پلٹنے لگی. گل! وہ دروازے میں مڑ کر انہیں دیکھنے لگی. اس نے نہ جانے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا. جی بابا. صبح خان کو کہنے کے بجائے تم خود اس کے پاس جاؤ. میں؟ وہ پہلے ذرا ہچکچائی، لیکن پھر کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلایا. وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ رائٹنگ ٹیبل پر سر جھکائے بیٹھا تھا. وہ کھانے کی ٹرے لیے ایک بار پھر اس کے کمرے کی طرف دریچے میں کھڑی تھی، لیکن اس وقت وہ ٹھٹک گئی جب اسے اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دیں. اس نے کھانے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا. آپ پھر رو رہے ہیں؟ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت دکھ سے بولی تو عفان شدت ضبط سے ہونٹ بیچ گیا. پلیز عفان، کنٹرول یور سیلف. زندگی اس طرح تو نہیں کٹتی. میں کیا کروں؟ وہ دونوں بھی تو ایک ساتھ مجھے چھوڑ گئے. کیسے جیوں میں ان کے بغیر؟ کیسے رہوں ان کے بغیر؟ سرخ آنکھوں سے سفید موتی گرنے لگے. عفان، آپ کو یہ حقیقت قبول کرنا ہوگی. آپ کو ان کے بغیر رہنا ہوگا، ان کے بغیر جینا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے. وہ بے بسی سے بولا. دکھ چاہے جتنا بھی ہو، آخر ایک دن ختم ہو جاتا ہے. بہادر وہی ہے جو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے. اس نے ہولے سے اس کا کندھا دبایا تو وہ بے بس ہوا. مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں. میرے ماں باپ میرا حوصلہ، میری طاقت اپنے ساتھ لے گئے. کیسے اب میں خود میں حوصلہ پیدا کروں؟ کیسے ان کے بغیر ان حالات کا مقابلہ کروں؟ صاحب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا.
عفان، ایسا سوچ کر آپ صرف خود کو اذیت دے رہے ہیں۔ یہاں سے جانا تو ہر ایک کو ہے۔ یہ دنیا اور اس میں ہمارا ٹھکانہ ابدی نہیں، عارضی ہے۔ اگر کوئی آج جی رہا ہے تو کل اسے مرنا بھی ہے۔ آپ کیوں اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہے؟ مانا کہ یہاں سے جانے والے کو ہم بھول نہیں سکتے، مگر ان کی یادوں کو ہم زندہ تو رکھ سکتے ہیں نا۔ تو آپ بس یہی سمجھیں، چاچو چچی زندہ ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر نئی ہمت، نئی طاقت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ ناممکن تو نہیں، آپ اپنے اندر حوصلہ تو پیدا کریں، تھوڑی بہت ہمت تو پیدا کریں۔ آگے وہ خاموش ہو گئی کیونکہ ایک بار پھر عفان کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ اسے دیکھتی خود بھی رو دینے کو تھی۔ وہ بہت بے بسی سے اسے کھانے کا کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، آپ رات اتنی چاہت سے کھانا لے کر گئی مگر میں آپ سے مس بیہیو کر گیا۔ صبح کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے معذرت کی مگر وہ آٹا گوندتی رہی، کچھ نہ بولی۔ میں جانتا ہوں آپ کو میرا رویہ برا لگا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ وہ آٹے کی پرات رکھ کر اپنے ہاتھ سنک میں دھونے لگی۔ مجھے خود بھی احساس ہو گیا تھا، لیکن آپ دوبارہ باہر نظر ہی نہ آئیں۔ میں معذرت کرنے اسی وقت باہر آیا۔ ایک بار پھر وہ بولا۔ وہ چائے کی کیتلی میں پتی ڈالنے لگی۔ دل چاہا آپ کے کمرے میں چلا جاؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ گیا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ ہونٹ بیچے چائے میں دودھ ڈال کر کپ نکالنے لگی۔ آپ کو بہت برا لگا تھا نا؟ وہ آملیٹ بنانے لگی تو وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ بنا بولے آملیٹ کے لیے انڈا توڑنے لگی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری صاحب، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں شرمندہ ہوں اپنے رویے پر۔ وہ نادم تھا، سر جھکا کر بولا، مگر صاحب گل نے پھر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ صاحب پلیز اس طرح ناراض مت ہوں، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ وہ اسی طرح اپنے کام میں مشغول رہی تو مجبوراً اسے برنر آف کرنا پڑا۔ پلیز، اس نے برنر آن کرنا چاہا۔ صاحب، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے ٹھٹک کر اوپر دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دم ایک ہوئیں اور پھر دونوں جھکانا بھول گئے۔ آئی ایم سوری۔ کچھ لمحوں بعد عفان کو وقت کی نزاکت کا احساس ہوا تو اس نے شرمندہ ہوتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر سے ہٹایا۔ وہ سر جھکا کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ دوبارہ کچھ بولے بغیر اور دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ اس ساری رات وہ سو نہ سکی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ان کہے اور ان دیکھے کئی اندیشے اس کے اندر کبھی سر اٹھا رہے تھے اور کبھی ڈرا رہے تھے۔ وہ اپنے اندر کی کیفیت سے سچ مچ ڈر گئی۔ کئی بار سر جھٹک کر اس نے اس اندیشے کو جھٹلانا چاہا جو آہستہ آہستہ اس پر چڑھائی کر رہا تھا، مگر جو احساسات، جذبات پل پل اس کے اندر ابھر رہے تھے، لمحہ بلمحہ بڑھ رہے تھے، وہ چاہ کر بھی انہیں جھٹلا نہ پا رہی تھی۔ اسی عجیب و غریب حالت میں وہ سو نہ سکی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندر بہت گھٹن محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کھولتے ہی باہر سے تازہ ہوا اندر آئی، ساتھ باہر سے کئی پھولوں کی ملی جلی خوبصورت خوشبوئیں بھی اندر لائی۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر کی تمام لائٹس آف تھیں۔ برآمدے میں آتے ہی اس نے کچھ لائٹس آن کی۔ پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ اپنی کلائیوں میں سجی سرخ چوڑیاں کبھی اتارنے لگی، کبھی چڑھانے لگی، پھر کاندھے کی ایک جانب لٹکی شال کو کاندھوں کے دونوں جانب اچھی طرح لپیٹا اور برآمدے میں ہی ٹہلنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر لون کی نیم گیلی گھاس پر بیٹھ گئی۔ اس نے لب کچلتے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی بھیگی پلکیں پونچھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ بے بسی سے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر جمے پانی کو دیکھ کر سوچا اور پھر اس کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ اسی پل اس کے کاندھے پر ایک ہاتھ آن ٹھہرا۔ اس کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ ماحول میں رچی بچی خوشبو ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس کے ناک کے نتنوں سے ایک مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ والے کو دیکھا تو ایک اور سسکی ہونٹوں سے نکل گئی۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب ہوا اور نفی میں گردن ہلانے لگا۔ وہ ذرا سا پیچھے کھسکی تو وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ رات بہت ہو گئی ہے۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ کو ہونٹوں کی طرف لے جاتے وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شال کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ مجھے بھیگی راتیں اداس کرتی ہیں، لیکن آج کی رات دیکھ کر مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے۔ میں فیل کر رہا ہوں کہ اس پہ کسی نے اپنی گلابی شال اڑا دی ہے، کسی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کناروں پہ موتی سجا دیے، اس رات کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی نے اپنی مخروطی انگلیوں سے کرنیں ٹانک دی ہیں، جیسے کسی نے اپنی ہتھیلیوں میں چاند اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ میں آج اس خنک رات میں اداس نہیں، آج میں اس بھیگی ہواؤں کی شرارتیں سمجھ رہا ہوں۔ کب سے کمرے کا دروازہ کھولے ٹیرس پر کھڑا تھا، لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اندر بہت کساوت محسوس کر رہا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی اندر کی گھٹن اور کسافت قدم بقدم دور ہوتی چلی گئی۔ وہ ذرا سا رکا، مسکرا کر اپنے مقابل کو دیکھا اور پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ ساتھ والی جگہ خالی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ اس کے اندر درد کی لہر اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس جگہ کو چھوا جہاں کچھ دیر قبل وہ بیٹھی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھانے لگا جب اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے وہ چیز اٹھا لی
سرخ 2 چوڑیاں، شاید وہ انہیں اتار کر دوبارہ چڑھانا بھول گئی تھی۔ بابا کتنے دن یہاں رہنا ہے؟ صبح وہ سخت بیزار تھی، اپنی سوجی آنکھوں کو بار بار مسل رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس کے سامنے اس لیے نہ آئی کہ کہیں وہ اس کے اندر کو جان نہ جائے، اس کی اس عجیب و غریب حالت کو کوئی نام ہی نہ دے دے۔ وہ اپنی اس حالت کو، کیفیت کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔ اپنے اوپر ہونے والے حملے کو شدید ہونے سے روکنے کے لیے یہ ضروری تھا، بے حد ضروری۔ اس لیے جب بابا دن کو اخبار لے کر بیٹھے تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عفان خان بھی وہیں دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن صاحب نے اس کی طرف پشت کی ہوئی تھی اور حقان خان افریدی سے پشتو میں بات کی۔ کیوں؟ کیا ہوا جانو؟ کیا کراچی نے تمہیں بیزار کر دیا؟ بابا نے چونک کر اسے دیکھا تو پھر پشتو میں ہی سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ کیوں گل، کیا یہ تمہارا گھر نہیں؟ بابا نے افسوس سے کہا۔ بابا میرا یہ مطلب نہیں، آپ گھر چلیں، فی الحال میرا دل ہر چیز سے اوب گیا ہے۔ واقعی یہاں موجود ہر چیز سے اس کا دل اوب گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بابا میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بس مجھے گھر جانا ہے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ کہیں عفان سے تمہاری لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ بابا مشکوک ہوئے۔ عفان اپنا نام سن کر انہیں دیکھنے لگا۔ بابا میں کیوں ان سے لڑوں گی؟ اس نے برا مانا۔ وہ سمجھ رہا ہے جیسے ہم اس کی برائی کر رہے ہیں۔ عفان کو اپنے جانب متوجہ دیکھ کر صاحب کو ہنسی آئی۔ ہم کیا اس کی برائی کریں گے؟ بابا بھی ہنسے۔ بابا مجھے ان کا دماغ تھوڑا کھسکا لگتا ہے۔ شاباش ہے بیٹے، اپنے چچا کے بیٹے کو پاگل کہہ رہی ہو۔ بابا اس میں شک نہیں، میرے بارے میں آپ کو کوئی شک ہے؟ ایک دم سے وہ بول پڑا۔ صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، اسے اپنی سماعتوں پر شک نہ ہوا۔ پٹھان ہوں، اپنی مادری زبان مجھے بھی آتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا تو صاحب کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے شرمندہ ہو کر بابا کی جانب دیکھا جو اپنی ہنسی بمشکل روکے ہوئے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی ان کا کہکا چھوٹ گیا، جس میں عفان کا کہکا بھی شامل تھا۔ وہ رو دینے کو ہو گئی تو وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ وہ بابا اور صبح خان کو چائے دے کرنا چاہتے ہوئے بھی عفان کے کمرے میں آئی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، اسے اتنے دنوں بعد اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھنے لگا، مگر اس نے اسے لیٹا رہنے کو کہا۔ وہ پھر بھی بیٹھ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے اس نے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صاحب پاپا کی بہت خواہش تھی کہ وہ جیتے جی ایک بار بابا کو دیکھ لیں، لیکن ان کی یہ خواہش آخر دم تک پوری نہ ہوئی۔ وہ ایک حسرت سے بولا، مرتے دم تک انہوں نے مجھے اس آس سے دیکھا، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ ان کی آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکا۔ بہت بد نصیب ہوں میں، بہت۔ 10 دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسی دن انہوں نے مجھے بابا کو بلانے کا کہا، میں ان سے بات کروانے کو کہا، مگر میں نااہل کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے بولا۔ ماما تو پھر بھی جاتے جاتے بابا کو دیکھ گئیں، ان سے معافی مانگ گئیں، لیکن پاپا تو یہ نہ کر سکے، ان کے آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے۔ اتنا انتظار نہ کیا کہ بابا اب ان سے ناراض نہیں رہے تھے، راضی ہونے والے تھے۔ ان کی بھتیجی نے ان کے بابا کو راضی کر لیا تھا، وہ ان سے فون پر بات کروانے ہی والی تھی۔ کاش پاپا تھوڑی دیر اور جی لیتے، کاش تھوڑی دیر اور ان کی سانسیں ان کا ساتھ دیتی، کاش۔ اس کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جس دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا میں نے اسی دن بابا کو فون کیا، انہیں پاپا کی حالت بتانی چاہی، انہیں بتانا چاہا کہ پاپا مر رہے ہیں، ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، وہ موت کے قریب کھڑے ہیں، بابا پکار رہے ہیں، لیکن بابا نے فون بند کر دیا، میری اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ بھی ٹرائی کیا، بار ٹرائی کیا، مگر کوشش میں ناکامیاب رہا۔ بابا نے فون کر دیا، پھر میں کیسے کوشش میں کامیاب ہوتا؟ وہ سسک پڑا۔ عفان جو ہونا تھا وہ ہو چکا، گزرا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اس پر تبصرہ کرنا یا اس پر افسوس کرنا بہت فضول ہے۔ جیسا تقدیر میں لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ بابا تو انہیں معاف کر چکے تھے، خود ان کی آواز سن چکے تھے، ان کا اپنے لیے پیار دیکھ چکے تھے، پھر باقی کیا رہ گیا؟ لیکن ان کے لیے مجھے تو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کیا عفان، جہاں تک ہو سکا وہ آپ نے کیا۔ آپ دونوں کا جیتے جی ملنا تقدیر میں نہیں تھا، پھر آپ کیسے انہیں ملا سکتے تھے؟ چاہے آپ لاکھ سوچتے، لاکھ تدبیریں کرتے، ان کو کبھی بھی نہیں ملوا سکتے تھے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ چچی نے بابا سے ملنا تھا تو دیکھیے وہ مل لی، حالانکہ چاچو چچی کا ایکسیڈنٹ ایک ساتھ ہوا تھا۔ جب تقدیر میں ہی ایسا تھا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ آنکھیں موند کر اپنے آنسو اندر اتارنے لگا۔ صبر عفان، صبر۔
مایوسی تو گناہ ہے اور آپ تو بہت ہمت والے ہیں. بھلا ایسے معاملوں میں آپ ہمت چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی تو ہمت دکھانے کا اصل مقام ہے، اور آپ تو بہت بہادر ہیں، بہت باہمت. اس نے بالکل بچوں کی طرح اس کو پچکارا تو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا. صاحب، اس کے لب ہلے. وہ بولی. اگر میں کہوں کہ میری ہمت تم بن جاؤ؟ صاحب، مجھے تمہاری ضرورت ہے. تم مجھے سنبھال سکتی ہو، مجھے میرے زندہ ہونے کا احساس دلا سکتی ہو، مجھے دوبارہ سے زندگی بخش سکتی ہو. صاحب، وہ ایک دم سے وارفتگی سے بولا. میں تمہارا ہونا چاہتا ہوں. وہ اس کے ہاتھ پکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت بے بسی سے کہہ رہا تھا. وہ پلکیں اٹھائی سے دیکھتی رہی اور پھر اس کی گردن کے گرد اپنا بازو حمائل کر دیا. وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر جیسے سب کچھ بھول گیا. اب کی بار اس کے آنسوؤں میں ایک طمانت تھی. جیسے ہی وہ چونکی، لبوں پر زبان پھیر کر رہ گئی. ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا اور وہ ابھی تک رو رہی تھی. عفان خان، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ ریسیور کریڈل پر ڈال کر وہ اس سے مخاطب ہوئی اور پھر آنسوؤں کو پونچھ کر وال کلاک پر نظر ڈالی. صبح کے 4 بجنے والے تھے. پتہ نہیں بابا کی طبیعت سنبھلی ہوگی یا نہیں. دھیان ایک بار پھر حقان خان کی طرف گیا. وہ بے چین ہو گئی. اسی بے چینی میں ایک بار پھر وہ مصلے پر آ گئی اور کافی دیر وہیں کھڑی رہتی. پھر اس کام سے فارغ ہو کر کچن میں چلی گئی. سر میں درد تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی چائے بنانے لگی. پین کلر لے کر چائے کا کپ اٹھا کر دوبارہ سے ہال میں چلی گئی جہاں فون کی گھنٹی پھر سے جاری تھی. اب کی بار اس نے ریسیور نہیں اٹھایا. صوفے پر بیٹھ کر سپ لینے لگی. دوبارہ فون کی بیل بجی تو ریسیور اٹھایا. صاحب بیٹا. دوسری جانب ڈاکٹر زریاب تھے. جی انکل. اس کا ایک ایک عضو سماعت بنا تھا. بیٹا، تم جلدی سے ہسپتال آ جاؤ. کیوں اس وقت؟ کس کے ساتھ؟ سو خدشوں میں گھر کر وہ بولی. میں نے ڈاکٹر رضوان کو فون کر دیا ہے، وہ بس پہنچتا ہوگا. آپ باہر نکلو. انکل خیریت؟ وہ بے چینی سے بولی. ہاں بس خیریت ہی ہے، آپ جلدی پہنچو. انکل پلیز سچ سچ بتائیں، بابا کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اندیشوں اور خدشوں نے سر اٹھایا. انکل، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی باہر گاڑی کا ہارن بجا. میں بس پہنچی. اس نے تیزی سے ریسیور نیچے رکھا، پیروں میں الٹی سیدھی چپلیں پھنسائی، شال سیدھی کرتی باہر بھاگی. ڈاکٹر رضوان گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑے تھے. اس نے متفکر ہو کر ان کا چہرہ دیکھنا چاہا لیکن سخت سردی کی وجہ سے انہوں نے ہونٹوں تک مفلر لپیٹ رکھا تھا. وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکی. جلدی بیٹھیں، ڈاکٹر رضوان نے کہا تو وہ سرد سے اندر بیٹھ گئی. ڈاکٹر، سب خیریت ہے؟ ڈرتے ڈرتے اس نے ان کی آنکھیں دیکھیں. انہوں نے محض سر ہلا دیا. گاڑی کی سپیڈ تیز رکھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ برفیلے راستے میں وہ اپنی گاڑی تیز کرنے کا کہنے لگی ہے. ڈاکٹر رضوان نے نہ جانے کیوں اس کی یہ بات مان لی اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی. گاڑی جیسے ہی ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں. ڈاکٹر خیریت ہے نا؟ گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر تسلی کرنی چاہی. ڈاکٹر رضوان نے اس بات میں سر ہلایا. وہ دل کو تسلی دیتی تیزی سے گاڑی سے اترے اور پھر دوڑنے کے انداز میں آگے بڑھی. تیز سرد ہوائیں اپنے زوروں پر تھیں لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز چلتی کوریڈور تک پہنچی. پہلے دائیں بائیں دیکھا پھر سیدھی چلنے لگی. ڈاکٹر زریاب کے کمرے میں چلیں گے؟ پیچھے سے ڈاکٹر رضوان نے کہا تو وہ ان کے قدموں کا رخ ڈاکٹر زریاب کے کمرے کی طرف ہو گیا. جب وہ اندر داخل ہوئی ڈاکٹر زریاب اندر ٹہل رہے تھے. انکل، اس نے دروازے سے انہیں پکارا. ایک دم وہ رکے. ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا دل تھما. بابا؟ اس کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹے. صبح خان یہ دنیا چھوڑ گیا. کیا؟ افریدی صاحب؟ اس نے ان کا ادھورا جملہ سنا تو بے اختیار آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا. ان کی آنکھوں میں ایک اور سچ تھا. وہ بیٹھتی چلی گئی. اگلی صبح اس کی آنکھیں سوجی تھیں اور نہ وہ بار بار مسل رہی تھی. رات نیند میں بھرپور آئی اور وہ سوئی بھی جی بھر کر تھی. رات سے لے کر اب تک ایک گہرا سکون اس کے گرد چھایا. وہ اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھی. بابا نے اس کے چہرے پر کھلی کھلی مسکراہٹ دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے. کیا بات ہے جانو؟ آج تو اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہو. کچھ نہیں، وہ تو میں بس ویسے ہی. وہ خواہ مخواہ چور سی بنی. وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے دوبارہ سے کچھ کہے بغیر اخبار پر جھک گئے. عفان کمرے سے نکلا تو اس کا فریش موڈ دیکھ کر وہ اطمینان سے گہری سانس لے گئے. آج تو بڑے پیارے لگ رہے ہو. بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ واقعی بہت تازہ دم لگ رہا تھا. ان کی بات پر ہولے سے ہنس دیا اور پھر کرسی کھینچ کر صاحب کے مقابل بیٹھ گیا. ایک دوسرے سے نظریں ٹکرائیں اور پھر دونوں کے لب کھل اٹھے. میں گرم چائے لاتی ہوں. وہ اٹھنے لگی جب اس نے اس کی کلائی پکڑی. بیٹھی رہو، میں ٹھنڈی چائے پیتا ہوں. کب سے پینی شروع کی؟ وہ حیران ہوئی. آج سے کروں گا. وہ خواہ مخواہ ہنس دیا. حقان خان افریدی نے چونک کر دونوں کو دیکھا. وہ دونوں ہنس دیے. کتنے اچھے لگ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ ہنستے. انہوں نے سوچا اور پھر چونک پڑے. ایک ساتھ؟ ایک ساتھ؟ کیا یہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے. ان دونوں کے چہروں پر خوشی تھی، طمانت تھی، سکون تھا.
تو کیا یہ ایک ہو جائیں گے؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ ان کا اندر ابھی مطمئن نہیں تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ تمہیں واپس بھی جانا ہے۔ سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے وہ ایک کرب کے عالم میں بولا تو صاحب نے اپنی بھیگی آنکھوں سے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی اس کی آنکھوں میں بھی ننھے ننھے آنسو کے قطرے تھے۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ جس دن سے تم کو دیکھا ہے اس دن سے میں نے بہت کچھ سوچنا چھوڑ دیا، اس لیے تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ میری محبت مجھ سے دور جا سکتی ہے، مجھے چھوڑ سکتی ہے۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ رہی، وہ تڑپ کر گویا ہوئی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ جا تو رہی ہو نا؟ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں میری تنہائی کا احساس نہیں؟ یہ بچوں جیسی باتیں ہیں عفان، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ بچوں جیسی باتیں نہیں ہیں صاحب۔ عفان، آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ ڈونٹ بی ایموشنل۔ کیسے نہ ایموشنل ہوں؟ جب تم مجھ سے دور جا رہی ہو۔ دکھتی آنکھیں اس پر ٹکا دیں۔ اتنی بھی دور نہیں جا رہی، 2 قدموں کا تو فاصلہ ہے۔ ذرا سا مسکراتے اس نے خود کو ہلکا محسوس کرنا چاہا۔ فاصلہ تو ہے نا؟ اس کی مسکراہٹ پھر سے سمٹ گئی اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا، اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائیں اور دیکھتے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ وہ بولے بغیر اپنے ہاتھ کی پشت پہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ عجب سی بے چینی رگوں پے میں دوڑ گئی۔ صاحب، تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں اچھی لگتی ہیں۔ نہ جانے کیسے خود ہی اس نے موضوع بدل دیا۔ شاید آج اس کی کلائیوں میں چوڑیاں نہیں تھیں، جبھی اسے یاد آیا تم پر سرخ رنگ بہت جچتا ہے، اس لیے آج میں تمہارے لیے سرخ چوڑیاں لایا ہوں۔ تمہیں کانچ کی چوڑیاں اچھی لگتی ہیں نا؟ اب کی بار اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا۔ میری طرف سے چوڑیوں کا تحفہ قبول کرو گی؟ بہت محبت سے اس نے پوچھا تو اس نے ایک بار پھر گردن ہلائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گھاس پر کچھ فاصلے پر پڑا ایک پیکٹ اٹھایا۔ میں خود پہنا دوں؟ اس نے ہاتھ پکڑنے سے پہلے اجازت چاہی تو اس نے پھر سے سر ہلایا۔ اس نے پیکٹ کھول کر اندر سے سرخ چوڑیاں نکالیں۔ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہ جانے کب تک دوبارہ نظر آؤ گی۔ میں آج اور ابھی بابا سے بات کرتا ہوں۔ کیا؟ میرے اور تمہارے رشتے کی؟ وہ اس کے چھیڑنے پر ایک بار شرما دی۔ یار، شرماتے ہوئے تم کتنی پیاری لگتی ہو۔ ایک بار پھر اسے چھیڑ کر وہ ہنسا تو اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ دونوں کی کچھ دیر کے لیے اداسی دور ہو گئی۔ ڈاکٹر زریاب کی آنکھوں میں ایک اور سچ تھا جس پر وہ بیٹھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر زریاب نے بے چین سا ہو کر اسے دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بیٹا، نہیں انکل، پلیز۔ گل روتے ہوئے مسلسل گردن نفی میں ہلاتے اس نے باقاعدہ اپنے ہاتھ ان کے سامنے باندھے جنہیں انہوں نے فوری طور پر پکڑا۔ گل، تم غلط سمجھ رہی ہو بیٹا، میرے کہنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا؟ اس کی سانسیں وہیں اٹکیں۔ بیٹا، اب تمہیں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ سانسیں اوپر نیچے ہوئی تھی، ایک امید بندھی تھی۔ بیٹا، افریدی صاحب کو چوٹیں بہت زیادہ آئی ہیں، ان کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ کچھ کہنے ہی لگی کہ ڈاکٹر زریاب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ہم تمام ڈاکٹر نے بہت کوشش کی، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے تمہیں یہاں بلایا کہ افریدی صاحب کے پاس بہت کم وقت ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے۔ انکل، مجھے ان کے پاس لے جائیں، اس نے روتے ہوئے بات کاٹی۔ چلو۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر بابا جان کی کھلی آنکھوں پر پڑی۔ وہ ان سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر زریاب نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی مگر وہ اسی طرح روتی رہی۔ بابا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے آپ کی گل کو کوئی تکلیف ہو، آپ کی جانوں کو کوئی درد ہو۔ بابا جانی، آپ نے میری بات ماننی ہے، اپنی گل کی بات ماننی ہے، آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ ان کے ساتھ لگی رو رہی تھی جب ان کا ہاتھ ہلا اور اس کی کمر پر آ رکا۔ اسے روتے ہوئے چونک کر ہاتھ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اشارے سے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ان کے اس اشارے کو سمجھ کر پھر سے رو دی۔ بابا، آپ کہیں اور آپ کی گل نہ مانے، بھلا یہ ممکن ہے؟ وہ ان کا ماتھا چوم کر بڑی تیزی سے ان کے پاس سے اٹھی۔ اسے بس کچھ لمحے لگے تھے ایک فیصلہ کرنے میں، اور پھر فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے پیروں میں جیسے بجلیاں بھر گئیں۔ اس کے قدم ٹیلی فون بوتھ کی طرف تھے۔ گھر آ کر کئی دن تک اس کا دل نہ لگا۔ سارا دن وہ گھر میں بولائی پھرتی۔ فون پر اس سے صرف ایک بار بات ہوئی اور وہ بھی بابا جانی کے سامنے، اور بات صرف ہوں ہاں میں ہوئی۔ نہ وہ کچھ اور کہہ سکی، نہ عفان نے کوئی فالتو بات کی۔ حقان افریدی کے قریب ہونے کی وجہ سے، حقان افریدی سے اس کی یہ بے چینی اور بےتابی چھپی نہ رہ سکی، اس لیے جب وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر باہر گرتی برف کی ہلکی ہلکی پھوار دیکھ رہی تھی وہ اس کے پیچھے آئے۔ گل جانو، بہت اداس ہو، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ان کے کہنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، پھر تیزی سے اپنی گیلی پلکوں کو صاف کیا۔ وہ جان کر انجان بنے۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں یہاں بیٹھی ہو؟ بہت محبت سے انہوں نے پوچھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اس نے مسکرا کر
برف کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو تم بھی نا، ٹھنڈ لگ گئی تو 10 دن بستر سے نہیں اٹھو گی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو وہ ہنس دیے۔ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یار تم سے ایک کام پڑ گیا۔ کون سا کام؟ ایک تو میرے مہمان آ رہے ہیں۔ آپ کے مہمان؟ ان کی توقع کے عین مطابق وہ جھلائی۔ تمہارے ساتھ والا کمرہ صاف کروانا ہے۔ کیوں؟ میرا ساتھ والا کیوں؟ آئے وہ دوسرے گھر سے اور رہے میرے کمرے کے ساتھ۔ یہ مہمان بہت خاص ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ آپ کے مہمان کبھی عام بھی ہوئے ہیں، اس نے تیوری چڑھائی، لیکن اب کی بار یہ مہمان بہت زیادہ خاص ہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے تو وہ جل کر رہ گئی۔ انہیں ان کے مہمانوں سے اس قدر چڑ تھی کیونکہ جانتی تھی کہ ان کے مہمان دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جھلا اٹھی۔ جانتی تھی اگر اس نے نہ بھی کی تو پھر بھی مہمان ضرور آئیں گے۔ بھلا بابا جانی کسی مہمان کو آنے سے روک سکتے ہیں؟ کراچی سے، انہوں نے سامنے دیکھتے جواب دیا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئیں۔ اسے اس پل عفان افریدی یاد آیا۔ کب آئیں گے؟ وہ چلتے ہوئے بولی۔ کل شام 5 بجے، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ ہوٹل میں نہیں رہ سکتے؟ وہ مڑ کر بولی۔ نہیں، اسے معصومیت سے کہا۔ کیوں؟ اس کے بابا جان نے گھور کر دیکھا۔ کیونکہ یہ گھر ان کا بھی تو ہے۔ ہاں ان کا ہی تو ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پورا گھر آدھا آدھا کر کے ان مہمانوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ یہاں آتے ہوئے خود کو مہمان نہ سمجھیں۔ اس کے تپنے پر وہ ہنسنے لگے تو وہ اور تپی۔ قسم ہے بابا جانی، مجھے آپ کے فضول مہمانوں سے سخت چڑ ہے۔ آتے ہیں تو جانے کا نام نہیں لیتے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کا گھر ہے کچھ شرم کریں، 2-4 دنوں کے بعد گھر کی راہ لیں، پر نہ جی، آپ کے مہمانوں میں شرم ہو تو یہاں سے کھسکے نہ، دھرنا مار کر بیٹھے رہتے ہیں، جب تک خود اکتا نہ جائیں یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، انہوں نے ٹوکا۔ اچھا جی، تو اب کون سی رحمت آ رہی ہے؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ رحمت ہی نہیں، یہ ذرا زحمت بھی ہے۔ وہ ہلے سے مسکرائے۔ تو پھر بھی اس سے غصہ آیا۔ تو کیا کروں، اپنا پوتا ہے۔ وہ معصوم بنے۔ پوتا؟ کون؟ اس کے قدموں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں رکیں۔ آفان؟ اور کون؟ آفان؟ اس کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو کر سر جھکائے گئی۔ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ ان کے لبوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ حقان خان افریدی جان پوچھ کر کھنکارے تو اس کے لبوں پر آئے اگلے جملے وہیں دب کر رہ گئے۔ وہ تیزی سے پتیلی میں چمچہ ہلانے لگی۔ میری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ اس کے آگے سے ٹماٹر اٹھا کر کھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ بابا جانی 5 تو بج گئے، لیکن وہ بیٹا دیر سویر ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے آپ ایک بار فون کر کے پوچھ لیتے۔ بظاہر تو وہ پتیلی میں جھانک رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان ان کی جانب تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کیا تو تھا فون، خیر میں پھر بات کر لیتا ہوں۔ اس پہ ایک بھرپور نظر ڈال کر مسکراتے وہ باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی اس نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا۔ آ بھی جاؤ، بے اختیار اس نے پکارا۔ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ باتھ روم میں گھس گئی، پھر ہلکا پھلکا تیار ہو کر ٹیرس پر جا کھڑی ہوئی۔ صبح سے اس کے پیر زمین پر ٹک نہ رہے تھے۔ دل میں بے چینی اور بے تابی تو کل شام سے تھی، لیکن آج تو صبح سے ہی اس نے اپنی آنکھیں باہر دریچے پر رکھ دی تھیں۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھنے لگا اس کی بے چینی بے تابی حد سے سوا ہونے لگی، اور پھر اس کے وہیں کھڑے کھڑے اندھیرے نے ہر سو اپنی سیاہ شال پھیلا دی۔ اس نے اندھیرے میں بھی اس راستے کی طرف دیکھنے کی ناکام سعی جاری رکھی جدھر سے اسے آنا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ کچھ نہ دیکھ سکی، اور اپنے اس ناکامی پر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آیا پانی بہت آہستگی سے گالوں کو بھگونے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے اور روتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، لیکن اسے احساس تک نہ ہو سکا۔ چونکی تو جب ایک گرم ہاتھ اس کے کاندھے پر آن ٹھہرا۔ اس نے تیزی سر اٹھایا تو پھر جھکانا بھول گئی۔ وہ ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی لیے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آفان؟ اس کے لب ہلے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر جیسے یقین دہانی کرنا چاہی کہ وہ آیا ہے، وہی ہے۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور پھر آہستگی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ اتنی دیر کر دی؟ دیر نہ کرتا تو تمہیں اپنے لیے اس قدر محو انتظار کیسے دیکھ پاتا؟ وہ شرارتاً ہنسا۔ مجھے تنگ کر کیا آپ کو مزہ آیا؟ وہ شکایتاً بولی۔ ہاں، اس نے فٹ ہاں کی۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ غصہ بھی جھلکا۔ یار میں تمہیں تنگ کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت اس سے چھپی نہ رہ سکی، اس لیے وہ گھورتی ہوئی اٹھ گئی۔ بھائی ناراض کیوں ہو؟ میں تو مذاق کر رہا ہوں نا یار۔
ہیلو سنو، وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ ٹھہرو صاحب، اس نے پھر پکارا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یار لائٹ نہیں ہے، آہستہ چلو۔ وہ ہاتھ میں کینڈل پکڑے دوڑنے کے انداز میں اس تک پہنچا۔ وہ آگے اندھیرا دیکھ کر رکنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی، عفان نے سرعت سے اس کا بازو کھینچا۔ موم بتی کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے جیسے سب کچھ بھول گئے، ایک دوسرے میں کھو گئے۔ میرا کتنا انتظار کیا، اس انتظار کا بتایا نہیں جا سکتا، کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اتر گئی اور بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ گل بیٹا، اگر تم آج چھٹی پر ہو تو جیسے ہی عفان جاگے اسے ہسپتال وزٹ کے لیے لانا، میں اور صبح ابھی نکلیں گے۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے بابا جانی نے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر بڑی دلجمی سے اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جب تک وہ جگہ تب تک وہ اس کے لیے ناشتہ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ارے واہ، یہ اتنا سارا کون کھائے گا؟ تولیے سے گیلے بال رگڑتے اس نے آنکھیں پھاڑی۔ آپ اور کون؟ وہ ذرا سا ہنسی لیکن جواب سنجیدگی سے دیا۔ شاباش، یعنی بیویوں والا روب ابھی سے؟ یار میں تو بیوی کے اس روب سے بہت ڈرتا ہوں۔ فریش مینگو جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے وہ شرارتاً گویا ہوا۔ اچھا، بیوی کے اس روپ سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ آپ نے پہلے کتنی بیویاں پال رکھی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ اس نے جوس کا گلاس ایک بھی گھونٹ لیے بغیر نیچے رکھ دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ کیا جوس اچھا نہیں؟ وہ فکر مند ہوئی۔ نہیں اچھا ہے، لیکن پینے کا موڈ نہیں، انتہائی سنجیدگی سے جواب دے کر وہ پھر سے تولیے سے بال رگڑنے لگا۔ وہ اس کے اس انداز کو سمجھ نہ سکی، حالانکہ چند ہی لمحے قبل جس تیزی سے اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا وہ جان سکتی تھی کہ اس کا پینے کا موڈ ہے۔ پھر نہ جانے اب کیوں وہ اندر گیا تو اس نے خود گلاس اٹھا کر 2-4 گھونٹ لیے۔ آیا کہیں جوس خراب تو نہیں، لیکن ہر گھونٹ پر ہی اسے مکمل فریش محسوس ہوا۔ پھر کیوں؟ اس نے نظر اٹھا کر اس بند دروازے کو دیکھا۔ دن کو وہ اسے ہسپتال لے گئی، وہاں حقان خان افریدی نے تمام ڈاکٹر سے اس کا تعارف کروایا اور خود ساتھ ہو کر اسے سارے ہسپتال کا وزٹ کروایا۔ بابا جان، آپ کی خواہش تھی نا کہ آپ کے عثمان خان افریدی ڈاکٹر بنے، لیکن آپ کی یہ خواہش پاپا نے پوری نہ کی، لیکن آپ کی یہی خواہش انہوں نے مجھ سے پوری کروائی اور مجھے ڈاکٹر بنایا۔ آج میں جیسا بھی ہوں پاپا کی بدولت ہوں، انہوں نے ہی مجھے نکھارا اور سنوارا ہے، جس طرح آپ نے انہیں نکھارا اور سنوارنا چاہا۔ بابا میں نے یہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر تو آپ کی آنکھوں میں وہ خواہش، وہ اقرار ہے، لیکن آپ زبان سے نہیں کہہ رہے۔ شاید میرے سامنے خواہش بیان کرتے ہوئے آپ کو خوف آتا ہے، اس لیے میں خود زبان سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بابا جانی، میں عثمان خان افریدی بن کر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور جس ہسپتال میں آپ عثمان کو ڈاکٹر بنا دیکھنا چاہتے تھے، اب میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ بولیے، قبول ہے؟ عفان، میری جان۔ حقان خان نے پہلے تو ایک حیرت کے عالم میں سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو اتنی جلدی وہ مان جائے گا، پھر جوش اور جذبات سے اسے گلے لگایا۔ وہ بھی بہت والہانہ پن سے ان کے گلے لگا۔ ساتھ کھڑی صاحب نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا جبکہ بابا جانی کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، سوچ کے کیا ہے؟ آپ نے یہ فیصلہ کیا، سوچ کر کیا ہے نا عفان؟ شام کو وہ اس کے لیے برآمدے میں چائے لے کر آئی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیا سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ کسی گہری سوچ سے چونکا، پھر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ مطلب؟ میں جب یہاں آیا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ تو چند ہی لمحوں میں میرا موڈ بنا تو دل اور دماغ کی رضا سے فیصلے پر مہر لگا دی۔ آپ کا موڈ کیسے بنا؟ صاحب، میرا موڈ بنتا یا نہ، پھر بھی مجھے یہی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ جب میں یہاں آیا، ان در و دیوار کو دیکھا، ان راستوں کو دیکھا، اس گھر کو اور کمرے کو دیکھا جہاں ابا جانی اپنے بیٹوں کو ہنستا کھیلتا، لڑتا جھگڑنا دیکھنا چاہتے تھے، اس لون کو دیکھا جہاں وہ اپنے پوتے پوتیوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا بڑھاپا گزارنا چاہتے تھے، اس ہسپتال کو دیکھا جہاں وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا کر چلانا چاہتے تھے، تو میرا اندر ایک دم سے سنسان ہو گیا۔ مجھے لگا میں اور پاپا پہلے بہت بے حس تھے، ہمیں پہلے ہی کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا، خود ہی آگے بڑھ آنا چاہیے تھا۔ بس یہی سب سوچ کر چند ہی لمحوں میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ بہت مطمئن سا ہو کر اس نے چائے کا سپ لیا۔ وہ اسے دیکھے گئی، وہ بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ بہت اچھے ہیں عفان، بہت اچھے۔ دل سے تعریف کرتے ہوئے تشکر کے احساس سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ گل بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے باہر پھولوں کے درمیان بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ جب حقان خان افریدی اس کے پاس آئے، وہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ بہت سوچا تم سے ابھی بات نہ کروں، تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں، کہیں تم ڈسٹرب نہ ہو جاؤ، لیکن عفان پیچھے پڑا ہے۔ اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔
جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہ صرف عفان کی بلکہ میری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے تم میری خواہش کا احترام کرو گی۔ بہت دھیمے اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں وہ بول رہے تھے۔ اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہو گئیں۔ گل میری جان، اگر تمہارے بابا جانی تمہاری زندگی کے حوالے سے خود کوئی فیصلہ کر دیں تو تمہارا رسپانس کیا ہوگا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ بابا جانی، میری جان بھی آپ پہ قربان، آپ حکم دیں، وہ تیزی سے بولی اور ان کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، صرف تھی نہیں، ہونی بھی چاہیے، اس نے تیزی سے آگے سے کہا تو وہ اسے دیکھتے رہ گئے، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگایا۔ جو فیصلہ میں نے کیا ہے بہت سمجھ اور سوچ سے کیا ہے۔ عفان کو بتانے سے پہلے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں اب تمہارے پاس آیا ہوں۔ گل بیٹا، اگر میں تمہارے لیے زندگی کا ہم سفر تلاش کر لوں تو کیا وہ ہم سفر عفان خان افریدی ہو سکتا ہے؟ بات کر کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا عفان خان افریدی صاحب گل افریدی کا ہم سفر بن سکتا ہے؟ ایک بار پھر انہوں نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بہت والہانہ انداز میں اسے اپنے ساتھ لگایا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ وہ اب عفان کے سامنے آنے سے کترانے لگی۔ عفان واپس کراچی 7 دن کے لیے گیا، پھر آتے ہی افریدی ہاسپٹل جوائن کیا۔ اب 4 دن بعد شادی تھی۔ حقان خان افریدی کے قدم خوشی کے مارے زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے تھے۔ ان دنوں اپنے پوتے پوتی کی شادی کی تیاری کرتے وہ خود کو ینگ اور ایکٹیو محسوس کر رہے تھے۔ صاحب گل بھی جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں سے ہٹنا بھول گئی، آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مایوں بیٹھی تو اس کی سرخ و سفید رنگت مزید نکھر گئی۔ عفان دیوانہ ہوا، اسے دیکھنے کی تڑپ میں بار بار اس کے کمرے میں جھانکتا، لیکن لڑکیوں کا شور شرابہ اور احتجاج اسے واپس بھاگنے پر مجبور کرتے۔ مہندی دونوں کی مشترکہ تھی۔ صاحب نے اورنج اور میرون کلر کا شلوار قمیض پہنا، جبکہ عفان کاٹن کے سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ گلے میں یلو اورنج کلر کا صافہ ڈالا تھا۔ کراچی سے 3-4 دوست موجود تھے جنہوں نے اسے خوبصورت سے گانے بھی باندھے۔ مہندی کا سارا انتظام برآمدے میں کیا گیا، کیونکہ باہر برف کی ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی تھی۔ انتہائی سخت سردی میں ان دونوں کو لا کر بٹھایا گیا تو دونوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آخر اتنی ساری مخلوق میں وہ دونوں ہی سویٹر کے بغیر تھے۔ سردی اتنی تھی کہ صاحب کانپ رہی تھی۔ قریب ہو جاؤ، اسے کانپتا دیکھ کر عفان نے سرگوشی کی تو حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لپٹنے کے لیے کیا ہم نہیں رہے جو خود سے لپٹا رہا ہے؟ اس نے ایک بار پھر شرارت کی تو وہ چاہتے ہوئے بھی سر اوپر نہ اٹھا سکی۔ اللہ اللہ کر کے مہندی لگائی، اپٹن ملا گیا اور نہ جانے کیسے رسمیں ہوئیں۔ لڑکے لڑکیاں ابھی بھی گانے بجانے میں مصروف تھے، لیکن وہ اپنی سہیلیوں کی منت سماجت کر کر چلی گئی۔ شادی کے دن بھی سرد ہوائیں اپنے عروج پر تھیں۔ ادھر برف باری بھی جاری تھی، تمام درخت اور پودے برف سے ڈھکے تھے۔ سامنے نظر آتے پہاڑوں نے سفید قبا اوڑھ رکھی تھی، ان کا آنگن بھی برف سے بھرا تھا۔ اتنی سخت سردی میں بھی وہاں موجود تمام لوگ خوش و خرم تھے۔ تمام کمروں میں ہیٹر آن کر دیے گئے تھے، آتش دان روشن کر دیے گئے تھے۔ سردی ذرا کم ہوئی تو دلہن کو لا کر عفان خان افریدی کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تو لگا چاند زمین پر اتر آیا ہو، اور اس کا سجا سنورا روپ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو وہ بالکل ساکت رہ گیا، بلکہ جھپکے بغیر اسے دیکھے گیا۔ دوستوں کے ٹہوکے بھی کسی کام نہ آئے، وہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھے گیا۔ وہ دلہن بن کے لگ بھی تو خوبصورت رہی تھی۔ اس نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو شرم و حیا سے اس کے چہرے پر سرخی دوڑا دی۔ محبت بھی مجھ سے کرتی ہو اور شرماتی بھی ہو، اس نے تھوڑی اٹھاتے ہوئے شرارتاً کہا۔ ایک شرمیلی سی مسکان اس کے خوبصورت انابی لبوں پر کھیل گئی۔ کہو خوش ہو، اس کی سبھی پیشانی پر مہر ثبت کرتے ہوئے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ وہ اس کے گرد بھی اپنا بازو حمائل کر رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ظالم سماج! ایک آ بھر کر اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کیا؟ صاحب نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ عفان خان افریدی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ گھبرا کر اس نے پوچھا۔ وہ کچھ بولے بغیر تیزی سے بیڈ سے اترا، موبائل وہیں پھینکا اور اپنا والٹ چیک کرنے لگا۔ عفان، اینی پرابلم؟ اس نے پریشانی کے عالم میں اس سے ایک بار پوچھا۔ ہاں بس ٹھیک ہے سب کچھ۔ وہ کافی اجرت میں بیڈ کی دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ وہ اس کے انداز سے جان گئی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے اٹھ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ ابھی تک دراز میں جھکا ہوا تھا۔ اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ عفان اپنی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کریں گے؟ بہت محبت اور معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن اس وقت وہ اتنا پریشان تھا کہ اس کے اس روپ کو نظر بھر کر دیکھ نہ سکا، اور دراز پر جھکا اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈ کر ہی اوپر سر اٹھایا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے کراچی جانا پڑ رہا ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ، تم چینج کر لو، میں بابا کو بتاتا ہوں۔ بہت اجرت میں کہتا وہ باہر لپکا، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ کوئی بڑی پریشانی ہے؟ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور اپنے لیے بے تحاشا فکر دیکھ کر ایک دم وہ ہوش میں آیا۔
تمہارے ہوتے مجھے پریشانی ہو سکتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت نرمی سے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ اپنا خیال رکھنا اور میرے لیے پریشان مت ہونا، میں بہت جلد آنے کی کوشش کروں گا، اللہ حافظ۔ اس کا دمکتا چہرہ ہاتھ سے تھپتھپاتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ برف کی ہلکی ہلکی پھوار اب بھی جاری تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا اور وہ وہیں کھڑی زیر لب کچھ پڑتی رہی۔ ابھی وہ کھڑکی سے ہٹی نہیں تھی جب کمرے میں ٹون بجنے لگی۔ اس نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا۔ عفان کا موبائل بیڈ پر بج رہا تھا۔ اوہ، وہ موبائل تو یہیں بھول گیا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ تک آئی اور موبائل اٹھایا۔ کسی کا فون سننا ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن جس پریشانی میں وہ گھر سے نکلا تھا، اس پریشانی کے زیر اثر اس نے فون سننا ضروری سمجھا۔ عفان خان کدھر ہے؟ اس کو ہیلو کرتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی۔ ابھی وہ کچھ بتانے لگی تھی کہ ادھر سے ایک بار پھر آواز ابھری۔ انہیں کہیے حنان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، دماغ پر چوٹ آئی ہے، ڈاکٹرز نا امید ہیں، اگر وہ جلد پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں۔ آپ کون؟ جتنی پریشانی سے وہ بول رہا تھا اس نے یہ پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں حنان کا ماموں ہوں، ادھر سے جواب آیا۔ حنان کون ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عفان کا بیٹا۔ کیا؟ اس کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ کمرے کی چھت اسے اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ عفان کا بیٹا؟ بے یقینی سے اس کی آواز نکل نہ پائی۔ ہاں، انہیں کہیں وہ جلد کراچی پہنچے، وقت بہت کم ہے۔ ادھر سے فون بند ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے بے یقینی سے فون کو تکتی رہ گئی۔ ہوش جب آیا تو پہلی نظر اپنے ہنائی ہاتھوں پر پڑی۔ اس کی رگوں پہ میں کرنٹ دوڑ گیا۔ سامنے لگے آئینے میں اپنا روپ دیکھا تو وہ چلا اٹھی، چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کے چلانے پر حقان خان افریدی دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچے اور پھر اس کے انکشاف پر وہ بھی ڈھہ سے گئے۔ 6-7 دن بعد وہ واپس آیا، بڑا خوش اور شادماں لگ رہا تھا۔ آتے ہی سیدھا اس کے کمرے میں گیا۔ وہ جو اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ابھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے انتہائی وارفتگی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، لیکن اگلے ہی پل سے دھچکا لگا جب اس نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیا لینے آئے ہو صاحب؟ اس کے لب و لہجے میں شوق تھا۔ میں نے پوچھا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ دھوکہ دے کر کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہاری چال میں آ گئے؟ بڑے جال میں پھنس گئے۔ نو نو مسٹر عفان افریدی، ہم اتنے بھی سادہ اور بھولے نہیں، آنکھ اور کان رکھتے ہیں۔ کیا ہوا صاحب؟ وہ ابھی تک ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معصوم ہو تم، بہت بھولے ہو، بھلا تمہیں کیا پتا دھوکے بازی کیا ہوتی ہے، مکاری کیا ہوتی ہے، چالاکی کیا ہوتی ہے؟ قسم سے میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ واقعی انجان تھا کہ وہ اس قدر جذباتی کیوں ہو رہی ہے۔ تم کیا سمجھو گے؟ دھوکے باز اور مکار تو ہمیشہ اپنی چال کے بعد ایسے ہی نہ سمجھ بنتے ہیں، بھلا تم اب کیسے سمجھو گے؟ صاحب اس طرح پہیلیاں مت بھجواؤ، صاف صاف بات کرو، غصہ کس بات کا ہے؟ نادانستگی میں ہی وہ اسے چھیڑ بیٹھا۔ پہیلیاں؟ تمہیں بھجوا کون رہا ہے مسٹر افریدی؟ بھلا تم اس قابل ہو میں صاحب گل تمہیں پہیلیاں بھجواؤں، وہ بھی تم جیسے دوگلے گھٹیا انسان کو؟ صاحب پلیز میں بابا سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ وہ زچ ہو کر مڑ گیا۔ پھر جب آدھے گھنٹے بعد اس کے سامنے آیا تو اس کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی، کندھے جھکے اور چال ڈھیلی تھی۔ تو تمہیں پتہ چل گیا؟ ہارے جواری کی طرح اس نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ تو کیا نہیں چلنا چاہیے تھا؟ تمہاری تو یہی کوشش تھی نا کہ ہم سادہ لوگ تمہاری چال میں آ جائیں، تمہارے دھوکے سے بنے گئے جال میں پھنس جائیں، کچھ نہ جانے، بالکل انجان رہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے صاحب، ایسا ہے یا ویسا، مجھے اب اس سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے نفرت ہے تم سے۔ آئی ہیٹ یو چیٹر، وہ چلا اٹھی۔ میری بات سنو صاحب۔ وہ آگے بڑھا لیکن اس نے اسے دھکا دے دیا۔ اب مجھے کچھ نہیں سننا، تم دھوکے باز ہو، تم نے دھوکا دیا، میری زندگی تباہ کی، تم چلے جاؤ میرے کمرے سے، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ وہ ایک بار اس پر جھپٹی۔ گل دروازے میں جبے بابا جان فوراً آگے کو لپکے۔ گل بیٹا، انہوں نے نہ جانے اسے کیسے دور کھینچا۔ بابا جان، اس نے مجھے دھوکا دیا، اس نے ہمیں دھوکا دیا۔ میری بات تو سنو، وہ ایک بار پھر منمنانے کے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں سننا ہمیں، تم جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ شدید غصے سے وہ ہامتی کامتی بابا جان کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ ورنہ قتل کر دوں گی میں تمہیں، جان سے مار دوں گی۔ پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس نے اسے دے مارا۔ وہ آگے سے ہٹا نہیں تھا، گلدان سیدھا ان کے ماتھے سے ٹکرایا، خون کا فوارہ وہاں سے پھوٹ نکلا۔ تبھی حقان خان افریدی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر پڑا تو وہ ساکت ہو گئی۔ پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے بابا جان کو دیکھا۔ وہ عفان کو باہر نکلنے کا اشارہ کر رہے تھے، وہ وہیں بیڈ پر گر گئی۔ شادی میں اس کی پسند نہیں تھی۔ عثمان نے زبردستی اپنے دوست کی بگڑی بیٹی سے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ ہادیہ بھی شوہر کی خوشی میں خاموش
रह गईं। बेटे की नाखुशी और नापसंदीदगी के लिए एहतजाज भी ना कर सकीं। अलबत्ता इसने एहतजाज किया, माँ बाप से नाराज़ हो गया, खाना पीना बंद कर दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी जाने से इनकार किया। लेकिन इतने सारे एहतजाज के बावजूद उस्मान अपनी ज़िद मनवा कर रहा। इतना तो तुम जानती हो, उस्मान बहुत ज़िद्दी था। जब तक अपनी ज़िद ना मनवा लेता तब तक वो सुकून से ना बैठता। बस यही ज़िद अफ़ान को ले डूबी। वो हार गया, अपने बाप की ज़िद के आगे हार गया। इनके दोस्त की बिगड़ी बेटी को अपना लिया। लेकिन शमामा अल्ट्रा मॉडर्न लड़की थी, इंतहाई ज़िद्दी और झगड़ालू, बिगड़ी हुई इतनी कि मन चाहता तो अफ़ान को लिफ्ट ना कराती। वो प्रेग्नेंट हो गई। इसे खबर हुई तो इसने पूरा घर सर पर उठाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हनान इस दुनिया में आ गया। इसने तलाक का मुतालबा किया और फिर तलाक लेकर दम लिया। बेटा वो अफ़ान के पास ही छोड़ गई। मगर फिर 2 माह बाद ही औलाद की तड़प महसूस हुई तो बेटा हासिल करने के लिए अदालत में केस दायर किया। मुकदमा 8 माह तक चला और फैसला दोनों के हक में हो गया। अदालत ने बेटा पहले 2 साल तक शमामा के पास रखने का ऑर्डर दिया। अफ़ान 20 से हफ्ते में एक बार मिल सकता था और फिर 2 साल के बाद दोनों ही हन्नान को 6-6 माह अपने पास रख सकते थे। बस यही सारी कहानी है। अब हनान 6 माह अपनी वालदा के पास और 6 माह अफ़ान के पास रहता है। अपनी बात खत्म करने के बाद बाबा जानी ने नज़रें उठाकर इसे देखा। वो सपाट चेहरा लिए बैठी थी। गुल बेटा, ये सब सच है। वो बेकसूर है। सच क्या है और क्या नहीं, मुझे इससे सरोकार नहीं। वो धोखेबाज है। इसने हमारे साथ चीटिंग की, सिर्फ मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए। आपने इसके बाप को घर आने से रोका था ना, वो यही बदला यहाँ लेने आया था और अब ले चुका। अब इसे कुछ लेना देना नहीं। वो धोखेबाज है। इससे भी ज़्यादा धोखा हमसे कर सकता है, इससे ज़्यादा फ़रेब हमें दे सकता है। कितना गलत सोचती हो तुम। गलत नहीं बाबा जानी, गलत नहीं, ये सच है। आप इसे यहाँ से चलता करें, वरना इससे भी बड़ा धोखा वो हमें देगा। गुल, बहुत नासमझी की बातें करती हो तुम। हकान खान अफरीदी बेबस हुए। नहीं बाबा जानी, मैं नासमझ नहीं हूँ। वो मक्कार है, मैं जानती हूँ। गुल बेटा, वो तुम्हारा शोहर है। ज़िंदगी तुमने इसके साथ गुजारनी है। ज़िंदगी? आप ज़िंदगी की बात करते हैं? मैं तो इसके साथ एक लम्हा गुजारना नहीं चाहती, और पूरी ज़िंदगी। गुल बेटा, तुम जज्बाती हो रही हो। बाबा जानी, आप इस शख्स को बता दें, मैं इसे कतई कबूल नहीं करूँगी। पागल मत बनो गुल। बाबा, ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। वो उठी और बाहर निकल गई। सीढ़ियों पर खड़ा अफ़ान वहीं बैठ गया। वो इसके कमरे में 2 बार फिर आया, लेकिन वो इसकी बात सुनने तो दरकिनार इसकी शक्ल देखने की रवादार ना थी। धक्के मार कर इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। हकान अफरीदी ने भी लाख समझाया, ज़माने की ऊंच नीच दिखाना चाहिए, मगर वो मान कर ना दी और फिर अपनी बात मनवा कर दम लिया। वो जाने के लिए तैयार हो गया। हकान खान अफरीदी की आंखों की जोत बुझ गई। वो बेबसी से साहब की तरफ देखते रह गए। तुम अपना फैसला बदल नहीं सकती? उन्होंने आखिरी कोशिश की। नहीं, अगर वो ना गया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। बिल्कुल सपाट और सर्द लहजे पे अफ़ान इसे देख कर रह गया। साहब, मैं जा रहा हूँ। कुछ देर बाद बैग कंधे से लटकाए वो इसके कमरे में आया। तो जाओ, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ऐसे ढकोसले करने सबको आते हैं। वो मायूस हो गया। तुम इतनी पत्थर दिल तो ना थी, तुम्हारी तरह फरेबी और धोखेबाज भी नहीं। वो मेरा माजी था। वो गिड़गिड़ाया। और ये मेरा हाल है, चुबा चुबा कर कहा। तुम बहुत संगदिल हो। अभी तुमने मेरा दिल देखा कब? न जाने क्यों आवाज़ भर्रा गई। जब खुद को निढाल महसूस करो, जब दिल के हाथों कमज़ोरी महसूस करो, तो तुम मुझे आवाज़ दे लाना। मैं इसी वक्त, इसी पल तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। इसने झटके से कंधा छुड़ाया। चलता हूँ। इसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। इसने मुड़कर नहीं देखा। वो होंठ कुचलता आगे बढ़ गया। तब इसने गर्दन मोड़ी। वो चला गया था, मगर इसकी खुशबू अभी तक कमरे में थी। बेइख्तियार इसके कदम बाहर की तरफ बढ़े। वो ड्राइंग रूम में खड़ा हकान खान अफरीदी के गले लगा था। इस पर नज़र पड़ी तो इसके लबों पर ठहरे आंसू मज़ीद भर गए। मान लो साहब, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानने लगा हूँ। जो चीज़ तुम्हें बाद में सूझती है वो मैं पहले जान लेता हूँ। वो इससे मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत का दावेदार था। फिर कैसे ना इसके अंदर की हालत, इसके अंदर की कैफियत को समझता। इसने सर झटक दिया और किचन की जानिब बढ़ी। ये और बात कि वहाँ दरवाजे के साथ लग कर फूट फूट कर रोई। इसकी गाड़ी चलने की आवाज़ ने जैसे इसकी समातों को खींच लिया। बाबा जान दरवाजे में आए तो वो शिकस्ता पा इनके साथ लगी और धाड़े मार मार कर रो दी। इसके जाने के बाद वो कई बार कमज़ोर पड़ी। कई बार इसने मोहब्बत
کو محسوس کیا۔ کتنی بار وہ دل کے ہاتھوں ہاری اور بالکل ڈھہ گئی، مگر یہ راز اس کے کمرے سے باہر نکل نہ سکا۔ اس کا ذکر آتے ہی وہ بالکل سپاٹ چہرہ کر لیتی، ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوتا، لبوں پر سختی اور منہ پر تناؤ آتا۔ حقان خان افریدی سے سمجھا کر تھک گئے، مگر وہ نہ مانی، لیکن اپنے بابا جان کو آخری سانسوں میں اٹکا دیکھ کر ان کی خواہش پوری کرنے کو بھلا وہ کیسے نظر انداز کر دیتی۔ روتی پڑتی فون تک پہنچی اور بس اتنا کہا، بابا جان تمہیں یاد کر رہے ہیں، آ سکتے ہو تو آؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر روتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ اسے چند ہی گھنٹے لگے تھے وہاں پہنچنے میں، شاید وہ اسی وقت نکل کھڑا ہوا تھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اسے کوریڈور میں بے بس سا بیٹھا پا کر وہ اس کی جانب لپکا۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، وہ اندر کی طرف بھاگا اور جب باہر نکلا اس کی آنکھیں سوجی ہوئیں اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ صاحب وہ ہم کو چھوڑ گئے، اور اس کے پیروں سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی، وہ وہیں گر سی گئی۔ تم یہاں سے کب جا رہے ہو؟ کئی دنوں کے بعد وہ اس کے سامنے آئی، بس مردہ چہرہ، بے نور آنکھیں جن کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ہونٹوں کی سرخی غائب۔ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے صاحب، کل اس نے اسے سمجھایا تھا، آج وہ سمجھانا چاہ رہا تھا بڑے دکھ کے ساتھ۔ میں نے تمہیں نصیحتیں کرنے کو نہیں کہا، میں پوچھ رہی ہوں تم یہاں سے کب جا رہے ہو؟ ترشی سے اس نے کہا تو اس نے بھویں اچکائی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں جاؤں گا تو پھر میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ وہ اور مشتعل ہوئی۔ اتنا یاد رکھو، جتنا یہ گھر تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ وہ اٹھ کر مقابل ہوا۔ بلیک میل کر رہے ہو؟ بلیک میل؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم بخوشی رہو یہاں، میں کسی ہاسٹل چلی جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی جب اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ مت بھولو تم میری بیوی ہو، میں ایسی سرکشی برداشت نہیں کر سکوں گا، اور تم بھی یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں اپنا شوہر نہیں مانا۔ وہ بھڑک گئی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے، جب چاہوں جیسے چاہوں اپنا حق استعمال کر سکتا ہوں۔ دانت پر دانت جما کر کہا تو اس نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی جہاں اس کی آہنی انگلیوں کے سرخ نشان پڑ گئے۔ اپنی سفید کلائی پر سرخ نشان دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، بلکہ آنسو تو اس کی بات پر آئے کہ اگر بابا جان زندہ ہوتے تو عفان کی کیا مجال تھی جو وہ ایسی دھمکی دیتا۔ مجھے گیدڑ بھکتیوں سے ڈرانے کی کوشش مت کرو عفان، اچھا ہوگا کہ میرے کچھ کرنے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اگلے دن وہ اس کے کمرے میں گیا۔ اس نے یوں دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہا ہو۔ صاحب یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میرے ساتھ چلو۔ ویسے بھی میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی؟ آنکھوں میں کمال کی حیرت سمو کر پوچھا۔ بیجا ضد نہیں کرتے صاحب۔ تو تم ضد کرنے آئے ہو؟ فضول بات، تو تم ہی تو بات کر رہے ہو۔ صاحب سٹاپ اٹ، نہ تو میں کہیں جا رہی ہوں اور نہ تم یہاں رہ رہے ہو۔ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گے۔ تیزی سے بات کاٹ کر ترشی سے کہتے وہ واش روم میں گھس گئی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ برف باری کا موسم جاری تھا، درخت پودے پہاڑ حتیٰ کہ لوگوں کے گھر بھی برف سے ڈھکے تھے۔ مری کا سارا ماحول سفید رنگ اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ کب سے کھڑکی میں کھڑی سامنے نظریں جمائے ہوئے تھی جب ایک دم وہ چونک پڑی۔ اس کے چونکنے پر ڈاکٹر زریاب مسکرائے۔ گل بیٹا، زندگی یوں ہی نہیں کٹتی، انسان اکیلا چل چل کر تھک جاتا ہے اور تھکن انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ تم ابھی بچی ہو، کیسے کاٹو گی اپنی زندگی؟ مان جاؤ عفان کی بات۔ ان کی بات سن کر وہ کچھ دیری نے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے ہٹ گئی۔ ہسپتال کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گرتی پھوار کو دیکھنے لگی، لیکن وہ سفید پھوار بھی اس کے اندر کے خالی پن کو دور کرنے میں ناکام رہی۔ تھک ہی تو گئی ہوں میں انکل، اور واقعی سچ کہا آپ نے، تھکن انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں بھی تو ہولے ہولے اندر سے مر رہی ہوں، ختم ہو رہی ہوں، لیکن کیا کروں، یہ پرخار راستہ خود ہی تو میں نے چنا ہے، لہو لہان تو ہونا پڑے گا۔ سر سفید نرم برف پر نظریں جمائی اس نے سوچا، خواہ مخواہ آنکھیں بھیگنے لگی تو گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اسے گھر چھوڑ آیا تو وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر صحن میں آئی۔ ضدی انسان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کی آواز کانوں میں گونجی تو وہ چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر کچھ نہ پا کر گہری سانس لیتی اپنے گرد شال لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 6 سال قبل جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کتنی بار رک کر اسے اپنی ضد چھوڑنے کی درخواست کی تھی، اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا،
اور تو اور اپنی نہ کردہ غلطی کی معافی بھی مانگی، لیکن وہ پتھر دل بنی رہی، سخت اور سنگ دل بنی، اپنی بے جان نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نہ جانے کتنی بار اس کے قدم رکے، نہ جانے کتنی بار اس نے مڑ کر اسے پیچھے سے دیکھا، اور نہ جانے کتنی بار اس نے اپنی بے بس آنکھوں سے اس سے التجا کی، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی کمزور نہ پڑی۔ پچھلے 6 سالوں سے کوئی دن ایسا نہیں تھا جب اس نے گل کو اپنے پاس نہ بلایا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی، اس طرح اس کی بات نہ سنتی، کال کاٹ دیتی، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس نے اسے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہا، اسی لیے تو اس کی غلطی کو جان کر روک بنا لیا۔ بابا جان اب کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ پہلے بابا جان زندہ تھے تو اس کی کمی محسوس کر اسے نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تنہائی میں وہ پھر کیسے نہ اس کی کمی محسوس کرتی، کیسے نہ اس کی یادوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتی۔ ٹیرس پہ کھڑے ہو کر اس نے بابا جان سے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ اب میں کہاں دل لگاؤں، کس چیز سے دل بہلاؤں؟ کمرے کی ایک ایک چیز اداس پڑی ہے، چیز ایک ایک چیز مجھ سے شاکی ہے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ ہوائیں فضائیں میری اداسی بڑھاتی ہیں، یہ بارشیں، یہ برف مجھے بے چین کرتی ہے۔ نہ اندر کا موسم اچھا ہے اور نہ باہر کا موسم دل کو بھاتا ہے۔ اکیلے ہنسوں تو کیسے، اکیلے روؤں تو کیسے؟ نہ کوئی ہنسی سننے کو ہے اور نہ آنسو پوچھنے کو۔ آپ اس کے اندر سے سسکی نکلی۔ اسی پل ہوا کا تیز جھونکا برف کے چھوٹے چھوٹے نرم ٹکڑوں کو اس کی منہ پر اچھال گیا۔ سردی کی ایک تیز لہر اس کے تن بدن میں ابھری، وہ چونک پڑی۔ کیا میں اب بھی ایسے موسم کو محسوس کرتی ہوں؟ ایک خوشگوار حیرت سے اس نے سوچا، پھر اس کے رگوں پہ میں خوشی دوڑ گئی۔ اس نے اسے ہیلو بھی کرنے نہیں دیا اور اپنا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ دوسری جانب وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا، لیکن وہ فون رکھ کر ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس، بھاری زیور پہنے، پھولوں کے گہنے ہاتھوں کلائیوں میں سجائے، زر تار خوبصورت آنچل اوڑے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے ساکت رہ گیا، اسے یقین کرنا چاہتا تھا جیسے واقعی وہ وہی ہے۔ رک کیوں گئے؟ یہ کمرہ جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے۔ شرارتی کھنکتا لہجہ، خوبصورت آواز، چمکتی آنکھیں۔ بے یقینی سے اس نے سر جھٹکا۔ اچھا تو میرا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے؟ اس کی گود میں چڑھا حنان بھی بے یقین اور ذرا پرشوق نظروں سے سامنے بیٹھی خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ اپنے باپ کی گود میں مچلنے لگا۔ عفان نے اسے نیچے اتار دیا تو وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بہت شوق سے اس کا دوپٹہ پکڑا۔ اس نے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ صاحب یہ مذاق تو نہیں؟ عفان کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے؟ الٹا اس نے پوچھا تو وہ پھر اسے دیکھے گیا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھا۔ صاحب میں تو تمہارے فون پر ہی حیران تھا، کچا کہ تمہارا یہ روپ۔ اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن تم تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حنان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، جو ابھی تک اس کے سجے سنورے خوبصورت روپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس اعتراف میں اتنی دیر کیوں؟ اس نے جیسے ٹوٹ کے کہا تو اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ نے مجھے اتنا تڑپایا تو کیا میں آپ کو نہ ستاتی؟ مجھے اگر پہلے پتا ہوتا کہ بعد میں مجھے تم سے ملنا ہے تو میں وہ شادی کبھی نہ کرتا۔ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتے وہ ایک دم جذباتی ہوا۔ شادی نہ کرتے تو یہ حنان کہاں سے آتا؟ کمال معصومیت سے اس نے سوال کیا تو وہ جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا ایک دم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ معصوم بنتی ہو لیکن ساتھ میں تانا دینے سے بھی باز نہیں آتی۔ تانا نہیں؟ اتنے پیارے سے بیٹے کو دیکھ کر اب کون کافر آپ کو تانا دے سکتا ہے؟ اس نے نہایت وارفتگی سے حنان کو اپنے ساتھ بھینچا۔ یہ لو جناب۔ اس نے حنان کو ایک بار پھر اس کی گود میں ڈال دیا۔ جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں حنان بھی حیرت سے اپنے پاپا کو تک رہا تھا۔ منہ دکھائی کا تحفہ، میں تمہیں یہ جیتا جاگتا تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ اس تحفے کو دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوئی، پھر ہنستی چلی گئی۔ عفان نے ایک پرسکون سانس لیا، جبکہ وہ دل میں سوچ رہی تھی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بس دل وسیع ہونا چاہیے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔